फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक को दूसरे से इस आड़ में, इस खूबसूरत वर्ड में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो है वो लड़ा दिया जाए। तो ये आपका मिजाज बना दिया गया है कि आप अब इरिटेट जल्दी हो जाते हैं कि आपके हाथ में जो मशीन है वो आपके मिजाज की चीज़ें आपको मुसलसल प्रोवाइड करी जा रही है। आपको पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पे फ्रीडम है, कहाँ पे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जब मैं घर से निकला सुबह तो मेरे बेटे ने गाड़ी बाहर निकाली, तो मैं ये क्योंकि आना यहाँ पे था तो मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी वक्त गुज़रता है। बेटा मेरा कोई 6-7 साल का था और जब मैं उस वक्त मैं ख़ुद गाड़ी निकालता था तो पीछे खड़ा होता था और खड़ा होकर मुझे बताता था कि राइट लेफ़्ट सारा गैराज से निकालना, पूरा जैसा जहाज़ के सिग्नल्स वगैरह नहीं होते कि वो सिग्नल करते हैं कि राइट लेफ़्ट, उसमें वो करता था। और उसका शौक़ ही होता था, इंटरेस्ट ही होता था। और अपनी अम्मा से लड़ता था, मेरे से तो ज़रा डरता था क्योंकि एक फ़ादर का और बेटे का एक अलग किस्म का रिलेशनशिप होता है, फ़ादर का बेटी का एक अलग रिलेशनशिप होता है। माँ का ज़्यादा ताल्लुक़ बेटों के साथ होता है और बाप का ज़्यादा ताल्लुक़ बेटी के साथ होता है। माँ जो होती है वो फ़र्स्ट लव बेटे का जो होता है वो माँ होती है, और जो फ़र्स्ट रोमांस बेटी का होता है वो उसका फ़ादर होता है। तो वो अपनी माँ से बड़ा कहता होता है कि मुझे बाबा गाड़ी चलाने, वो 7 years old, गाड़ी चलाने नहीं देते मुझे गाड़ी निकालनी आती, करनी आती, पैर भी नहीं पहुँचते थे उसके, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे बाबा चांस नहीं देते हैं, वरना मैं गाड़ी उनसे बेहतर चला लेता हूँ। तो जब पीछे वो बैठा होता था तो वो साथ स्टीयरिंग पे वो खुद एक कर रहा होता था। अक्सर उसका जो है ना वो ब्रेक भी खुद लगा रहा होता था, किस वक्त ब्रेक लगानी है, क्या करना है, सारा कुछ करना है। अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, लाइसेंस के टाइम पे आया, उस दौर में आया, और फिर लाइसेंस के हवाले से चीज़ें शुरू हुई। तो सिलसिला क्या था? सिलसिला ये था कि जनाब आपने एक मखसूस एज तक पहुँचना है, उसके बाद आपको वो सारे कवानीन आने चाहिए जो बिल बोर्ड्स पे सारा हर जगह पे लगे होते हैं कि कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे उतराई है, कहाँ से जानवर ने आना है, कहाँ से क्या, जो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस ख़ास तौर पे जो है वो लैंग्वेज आपको सारी आनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, उस एज तक पहुँच जाना चाहिए। और उसके बाद भी आपका एक ट्रायल होता है, आप उस प्रोसेस से गुज़रते हैं जहाँ से आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल्स सारे आते हैं, चीज़ें आती हैं या नहीं आती, और आपको गाड़ी चलानी प्रॉपरली आती है नहीं आती। और गाड़ी जो पुलिस वाले देते हैं ना चलाने के लिए, वो इस काबिल नहीं होती चलाने वाली, क्योंकि वर्स्ट फॉर्म होती है। आपकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो आप घरों में गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं कि पता नहीं किस किस्म की गाड़ी दे देते हैं, हालांकि वो उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, गियर प्रॉपर नहीं लग रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही, तो उस वक्त आपने सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, वो गाड़ी उस वक्त इस तरह की दी जाती है जो थोड़ी सी ज़रा वो टायर में वहाँ भी कम होती है, उसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं होती, और सारा उसमें कि वो बेस्ट अवेलेबल कार नहीं, कोई इस किस्म की गाड़ी हो जो थोड़ी सी ख़राब हो, उसको कैसे हैंडल करके रिवर्स करके लगाना है, चीज़ें करनी है, किस तरह से लेके चलना है। वो सारा कुछ करने के बाद अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं लेकिन उस टेस्ट में जाके वो फेल हो जाते थे। वो सारा कुछ करने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है, और फिर दैट लाइसेंस मीन्स दैट यू आर फ्री टू ड्राइव अ कार और अ बाइक और वॉट एवर। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इशारा काटते हैं, अगर आप रॉन्ग साइड पे जाते हैं, आप गलत लेन चेंज करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, एंड सेवरल जो बोर्ड्स लगे हैं उनकी अगर पासदारी नहीं करते हैं, तो आपका चालान होता है। तो कुछ किसी हद तक साबित हुआ कि फ्रीडम जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आ जाता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता किसी भी मौके पे, किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पे। मैं फ्रीडम की डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, आप गूगल करें, हर जगह पे हर तरह की आपको फ्रीडम की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। लेकिन मैं इस वक्त आऊँ कि आपसे डिस्कस करूँ और समझाऊँ कि फ्रीडम कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फ्रीडम नहीं है। वो फिर इस किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इतने आराम से यूज़ कर सकें उसमें। वैसे टेक्निकली फ़्रीडम क्या कहा जाता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है या आपका जो कानून के अंदर रह के अगर आपको किसी भी चीज़ का इजहार का मौका मिल रहा है तो उसको आप फ्रीडम कहते हैं उसमें।
تو اگر قانون کے اندر رہ کے اظہار کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے باؤنڈریز ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کسی پیرامیٹر کے اندر آتے ہیں. اور یہ فریڈم پھر مختلف سوسائٹیز میں مختلف جگہ پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں کہیں وہ کیا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تو وہ اسی قسم کی صورتحال ہے کہ یہاں بھی آزادی نہیں ہے، آگے جا کے بھی مسائل ہیں، چیزیں ہیں، سارا کچھ ہے. تو اس کو فریڈم کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے؟ یورپ کا فریڈم کیسا ہے، پاکستان کا فریڈم کیسا ہے، ایشیا کا فریڈم کیسا ہے، مسلم کلچر کا فریڈم کیسا ہے، ہندو کلچر کا فریڈم کیسا ہے، جو لوگ اس چیز کو مذہب کو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں اس کا فریڈم کیسا ہے. تو وہ ساری باؤنڈریز ساری ہیں یہاں پہ. اگر ہم کہتے ہیں کہ فریڈم نہیں ہے تو شاید ہم اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ، اگر ہمارے پاس ریسٹرکشنز نہیں ہیں تو ہم کہیں کسی موقع پہ اپنے آپ کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ریسٹرکشنز ہیں، آپ کے پاس کپڑوں کی ریسٹرکشنز ہیں. آپ یہاں جو سوٹس پہن کے آتے ہیں، کپڑے پہن کے آتے ہیں، یا آپ یہ ویسے دیکھ لیں، بہت کامن چیز ہے کہ آپ جو ہے جو سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے آپ کسی شادی میں پہن کے نہیں جاتے. فریڈم ہے تو پھر تسی جایا کرو، کیوں نہیں جاتے؟ کوئی ریسٹرکشن ہے نا، ایک ڈیکورم ہے، ایک چیز کو پراپر چیز کو فالو کرنا. فنرل پہ کسی جنازے پہ آپ نے شادی والا پینٹ بو شرٹ یا گھگرا جو نہیں پہننی یار. فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو پھر چلو کوئی بات نہیں، آپ پھر اس کو پہن کے جائیں اس میں. لیکن اس وقت کیوں پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہوتی ہے؟ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیا ہوگا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ فریڈم اور ناٹ فریڈم کی جو ہے وہ جنگ رہی ہے. یہ اس وقت سے جنگ رہی ہے جب سے دنیا بن رہی تھی، اور اس وقت تک شاید رہے گی جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، کیونکہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے حل ہونے والا. ابھی ریسنٹلی میں اس سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ساحل ادیم صاحب تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ فریڈم کیا ہے. فریڈم اگر آپ کو رسپانسبلٹی نہیں دے رہا، فریڈم اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کو میچور نہیں بنا رہا، تو پھر تھوڑے سے مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز کہیں مسنگ لنک ہے. آپ دیکھیں جو ایک ابھی بلیسفیمی ہوئی ہے تھوڑا عرصہ پہلے، جو اسلامائزیشن میں یا اسلاموفوبیا کی بات آج کل ہر جگہ پہ، آج بھی وہ ایک پورا ریلی نکلے گی، سارا کچھ ہوگا، سب کچھ ہو رہا ہوگا بلکہ اس وقت شاید اس میں. تو اس میں بھی مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ وہ کچھ اور بات کریں، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں. آپ کہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بھائی اس نے ایک ایسی حرکت کر لی، ہم کیا کریں؟ جو ان کی عدالتوں نے کہا، سارا کچھ کہا، جس طرح سے آج ہم بیٹھے ہیں، اگر فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم اتنے حمایتی ہیں تو پھر تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یار نہیں، پھر تو ٹھیک ہوا اس میں. لیکن ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ایکچوئل قوانین ہیں، جب اب ان کی گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں، ان کے اپنے مذہب کے خلاف جاتے ہیں، ان کے اپنے قوانین کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر امپریزنمنٹس ہوتی ہیں، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں. اس وقت ہم کیوں نہیں کہتے کہ فریڈم آف ایکسپریشن تھا یار، میں تیرے بارے میں یہ بات کر دی بھائی، اب مجھے آزادی ہے. پھر یہ جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، یہ حتک عزت کے لاز ہیں، یہ قوانین جو ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، میں آپ پہ کوئی بھی جملہ کر سکتا ہوں کہ یار یہ کیا، کیسے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کیا سارا کچھ ہے. پھر یہ باڈی شیمنگ کا جو ایک نیا کلچر کریٹ ہوا ہے، وہ پھر کہاں سے آ گیا؟ اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور مجھے ہر چیز کہنے کی، ہر بندے کو کہنے کی آزادی ہے، لیکن وہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں پھر اس میں؟ اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں اور ہیں، ریسزم کے ہیں. ایک کالے کو کالا کہہ دینے پہ بھی جناب آپ پہ الزام لگ جاتا ہے اوکے ریسزم آپ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے، وہ نیگر ہے، وہ بلیک ہے، لیکن آپ جو ہے اس پہ کتنے پھڈے اور کتنا سارا کچھ ہو جاتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کی بے حرمتی پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی پہ فریڈم آف اسپیچ کا کوئی جواز نہیں رہتا. یہ تو ایک کیونکہ اسلامک تھوڑا سا ٹچ آ گیا اس میں، کیونکہ آج کل کے یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے. آپ سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں سارے، اور تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. میں جب 5ویں کلاس میں تھا نا، تو تب تھوڑا سا مجھے ہوش آیا تھا کہ ہوتا کیا دنیا میں. اور جب میں نے 5ویں کلاس بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر لی نا، اور میں نے کہا کہ یار اب دنیا جہانوں میں سب کچھ پتہ ہے، وہ میں 6ٹھی میں آیا، مجھے ککھ نہیں پتہ تھا. اور میں نے اپنے ابا کو بھی اماں کو بھی کہا کہ یار اوہو آئی نو، مجھے پتہ ہے کیا سچویشن ہے، میں جانتا ہوں کیا صورتحال ہے. لیکن جب 6ٹھی کلاس میں آیا مجھے پتا چلا کہ نہیں یار ابھی تو مطلب مجھے پھر پڑھنا پڑ رہا ہے اس میں. 7ویں میں ایسا ہوا، 8ویں میں ایسا ہوا، میٹرک میں ایسا ہوا، بی ایس سی آن ورڈ سارا اس میں. ابھی بھی جو آپ دیکھیں، جب جو لوگ ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوتی ہے. وہ اتنا ڈھیر سارا کچھ پڑھ کے آ چکے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں.
پی ایچ ڈی میں 4 سال لگا کے ایک وہ تھیسس لکھتے ہیں. تھیسس لکھنے کے بعد وہ کیا تھیسس ہوتا ہے, وہ کسی دنیا کے کسی ایک نقطے کو ایلیبریٹ کرتے ہیں اور اس پہ ڈیٹیلڈ ایک اپنا پورا کوئی سینکڑوں صفحات کا ایک پیپر لکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک پیپر کوئی 5-6 مختلف لوگ اس کو ویٹ کرتے ہیں, جو ملک کے ہوتے ہیں, ملک کے باہر کے بھی ہوتے ہیں, وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے کہ یار اب تو فلاسفر ہے, اور وہ بھی اس آپ پی ایچ ڈی کس پہ کیا ہوا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یار فلاسفر کس چیز پہ تو ہے, ٹھیک ہے پی ایچ ڈی ہوگی, ڈاکٹر بھی تجھے کہہ دیتے ہیں, لیکن کس چیز پہ فلاسفی کی ہوئی ہے اس ایک پوائنٹ پہ. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی جو ہے اس کو بھی فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کو بھی ہے, اس کو بھی ہے, اس کو بھی ہے. وہ ساری زندگی گال کے وہ پی ایچ ڈی ہوتے کتنے ہیں آپ کے, مطلب آپ اگر 100 بندہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہارڈلی ایک بندہ جو کسی ایک پوائنٹ پہ, کسی ایک موضوع پہ, کسی ایک چیز پہ جو ہے جو ماسٹر کہلاتا ہے, ڈاکٹر کہلاتا ہے کہ سر یہ اس سے بیسٹ بات, اور صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ کوئی بھی ایک سوشل میڈیا کی چیز آتی ہے, کوئی بھی ایک بات آتی ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کو, اور ہم فوراً اپنا فریڈم آف ایکسپریشن بھی یوز کرنا شروع کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ بھی یوز کر دیتے ہیں اس میں. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں چاہوں آپ کی اینک پہ, آپ کی شیپ پہ, آپ کی شرٹ پہ میں کمنٹ پاس کر دوں, آپ اگر پاس کریں گے کمنٹ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اور یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے جو صرف ون سائیڈڈ ہے. آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ سناتا ہوں. ایک چینل میں تھے ہم, تو وہاں پہ ایک انٹرن لڑکی تھی ہمارے پاس, اور بڑی اچھی, بڑی انرجیٹک, بڑا اچھا اس بچی کا ویژن تھا, اور میں لگ رہا تھا کہ اس بچی کی اٹھان اچھی ہے, یہ کسی اچھی سیٹ پہ اچھے موقع پہ پہنچے گی. تو ہوا یہ کہ ہم ابھی, وہ نیا چینل تھا, ہم اس کے ابھی چیزیں بنا رہے تھے, چیزیں کر رہے تھے, اور سارے ڈاکومنٹیشن, پروگرام پلاننگ, پروجیکٹ پلاننگ, ہائرنگ, آرگینوگرام, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو وہ بچی فائل کیپنگ کا. اچھا فائل کیپنگ والا جو ہوتا ہے, فائل کیپنگ بڑا امپورٹنٹ بچہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے جو ہے وہ آپ کا سارا ریکارڈ, ساری پلاننگ اس کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کمپیوٹر پہ بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس آبویسلی اس کی ہارڈ کاپیز وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو سارا کچھ اس بچی کے پاس پڑا ہوا تھا. وہ ایک دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو ایک اور جو ہمارے کمپٹیشن کا چینل تھا, اس چینل میں ایز اے گیسٹ بیٹھی ہوئی تھی. وہ کوئی تھا, کوئی ہیومن رائٹس کا یا کوئی اس طرح ایجوکیشن پہ کوئی پروگرام تھا یا کوئی بھی تھا, اس پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کر رہی تھی. تو نیکسٹ ڈے وین شی کیم ٹو آفس, تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کل ادھر بیٹھی ہوئی تھیں, ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو ٹولڈ می. آپ ایک بڑی انٹیگرل پوسٹ پہ ہمارے پاس ہیں, سارے راز اس چینل کے, ساری گیم آپ کے پاس ہے بیٹا, تو آپ بغیر بتائے آپ ہمارے کمپٹیشن کے چینل میں جا کے بیٹھ کے آپ نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں. ریلیونٹ نہیں تھی, اس سے ریلیونٹ نہیں تھی, لیکن ایک ڈفرینٹ بات شروع کر دی. تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ یو شوڈ ہیو انفارمڈ اس. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی کمپٹیشن, یہ تو ویسے ہی ایک مورل اوبلیگیشن ہے نا کہ کسی کمپٹیشن والے کے پاس بیٹھیں گے تو ایک فلیگ ریز ہوگا, ایک دم آئی اوپننگ ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اس بچی کو کہا تو رپڑ پڑ گیا. اس نے کہا جی یہ کون صاحب ہیں, عرفان اسکر صاحب, یہ جو ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں, فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہیں, یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی اور چینل میں جانے کے لیے. وہ شکر ہے, یہ میں کوئی 15-20 سال پہلے کی بات کروں, ابھی سوشل میڈیا اتنا فلرش نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اچھی بھلی کیمپین اس وقت پہ بھی میرے خلاف ہوگی, صرف اس بات پہ کہ بیٹا آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں, آپ ہمارے چینل کی مین فائلز رکھ رہی ہیں, سارے راز آپ کسی اور چینل میں بیٹھ کے کیوں کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی آپ روک کیسے سکتے ہیں, آپ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں, فریڈم آف اسپیچ کے خلاف آپ جا رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا خیر سوشل میڈیا, یہ وہ 4-5 دن کا ایک وہ سوشل میڈیا کا بخار, ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ 4-5 دن کا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی اور ایشو آتا ہے, سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی صورتحال یہ والی آ رہی ہے کہ اسلام فوبیا پہ بات ہو رہی ہے, اور 2 دن بعد کوئی اور ایشو آئے گا تو پورے کا پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرف چلا جائے گا, اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ دوبارہ کوئی بلیسفیمی ہو تو پھر دوبارہ ہم اس پہ اسلام فوبیا پہ دوبارہ بات کرنا شروع کریں. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ ایشو, اس خیر ہوتے ہوتے ٹھیک ہو گیا, 4-5 دن میں بخار ختم ہو گیا سوشل میڈیا پہ سے. اس کے کوئی 4-5 مہینے کے بعد ایک بوائے اینڈ اے گرل آپس میں ان کا پھڈا ہو گیا ہمارے آفس کے اندر, اور بات بہت بڑھ گئی. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا, جو بھی میں اس ایشو پہ نہیں جا رہا, میں اس ایشو پہ جا رہا ہوں کہ وہی لڑکی جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کے حق میں تھی وہاں پہ, اور جس نے جو کیمپین چلانا چاہ رہی تھی,
اور وہ بچی انوالو تھی, مطلب شی واز ناٹ اے پارٹ آف دیٹ سچویشن بٹ شی واز پریزنٹ دیئر, اور اٹ واز نون, ایوری بڈی سیڈ کہ جی یس شی واز دیئر. تو اصل بات اس کو پتہ ہوگی. میں نے اس بچی کو بلایا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں یہ سچویشن تھی, اب دونوں ایک سچویشن میں ہیں, آرگنائزیشن ایک سچویشن میں ہے کہ یار اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں, ایسی چیز ہوئی, تو بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. کہتی ہے نہیں میری امی نے منع کیا ہے کہ کسی کے مسئلے میں نہیں بولنا. یہ پرسنل ایکسپیرینس میں ہیئر سے نہیں سنا رہا, یہ میرے اپنے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں اس میں, کہ اس نے کہا کہ نہیں جی وہ میں تو نہیں اس بارے میں بات کر سکتی. تو جو سارا فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کا جو بخار تھا, جو سارا کچھ تھا, وہ اتنے آرام سے ایک جملے میں وہ ختم ہو گیا. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, کیا ہم نے اس کی طرف جانا ہے, کیا ہم نے ایسی چیزوں کی طرف پہنچنا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جو ہماری اخلاقی قدروں کو بھی پامال کر رہے ہیں. اور میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ کہیں اور کسی اور ملک میں نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں پہ ایک انجیکٹ کیا گیا ہے. یہ سمجھنا چاہیے آج کے لوگوں کو, آج کے طالب علموں کو, کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے, ہم نے تو اپنا کام کر لیا, آپ تو صرف آ کے ہمیں جو ہے وہ وائٹ بالوں کے ساتھ یہاں پہ لیکچر کے لیے بلاتے ہیں کہ یار تم باتیں کر کے تم لوگ نکلو, کیونکہ اب آپ نے کرنا ہے, پہلے ہم لوگ کر رہے تھے لیکن اب آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو یہ باتیں سوچنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں ایک چیز انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ یار فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, جو چاہے بولو, جو چاہے کرو, اور آپ کا خاندانی شرازہ جو ہے اس کو بکھیر رہے ہیں. استاد اور شاگرد کا جو ایک آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ خراب کر رہے ہیں. استاد, اب میں اکثر میں نے دیکھا ہے, ہمارے اپنے بھی ہوتا ہے گروپس کے اندر جو ہے وہ, اگر میں کسی کو کہیں ٹیچ کر رہا ہوں یا میں کسی کو کچھ بتاتا ہوں گروپ کے اندر, اس میں گروپ آف اسٹوڈنٹس ہیں, یا میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ اب ایک نیا سلسلہ ہو گیا کہ ٹیچرز جو ہیں ساتھ نوٹس واٹس ایپ پہ گروپ میں بنے ہوتے ہیں اور سب نوٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو بچے کہیں پہ ہوٹ بھی کر دیتے ہیں, کہیں پہ کامنٹ بھی کر دیتے ہیں اس میں, کہیں پہ کوئی شرارت بھی کر دیتے ہیں, اور استاد اس کو برداشت بھی کر جاتا ہے. آپ اگر پنگا کریں گے تو کہیں گے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. یار یہ کون سا فریڈم آف اسپیچ ہے, یہ کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بات اس طرح سے, اس لہجے میں, ان کلیکشن آف ورڈز میں نہیں کرتے. اپنی بڑی بہن کے ساتھ جیسے بات کرتے ہیں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ویسے بات نہیں کرتے. اپنے والد کے ساتھ جس کلیکشن آف ورڈز میں بات کرتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ ان کلیکشن آف ورڈز میں بات نہیں کرتے ہیں. اپنی بیگم کے ساتھ جس کلیکشن آف ورڈز میں بات کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کلیکشن آف ورڈز میں بات نہیں کرتے ہیں. آپ یہ لے لیں, اپنے اس دوست کے ساتھ جو فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, جس کلیکشن آف ورڈز میں بات کریں گے آپ کا کلیکشن آف ورڈز ڈفرینٹ ہوگا, اور آپ نے انفارمیشن یا باتیں روکی ہوں گی کہ پتہ نہیں وہ کیا کس اس کی کیا اپنی کیا کیپیسٹی ہے. دوسرا دوست جو آپ کے ساتھ چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے, اس کے ساتھ جو آپ کا کلیکشن آف ورڈز ہوگا وہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی طرح ٹیچر ٹو ٹیچر ویری کر رہا ہوتا ہے کلیکشن آف ورڈز. تو اس لیے فریڈم آف اسپیچ یس بہت ضروری ہے, فریڈم آف اسپیچ کا بہت احترام کرنا چاہیے, لیکن جو پیرامیٹرز ہیں, جو بینچ مارکس ہیں, میں بڑے آرام سے کسی کو بھی یہاں پہ جو ہے میں کہنا ہے کہ یار آپ سیدھے ہو کے بیٹھو, تو اس کے 20 طریقے ہیں میرے پاس کہنے کے کہ میں تمیز سے احترام سے بھی کروں کہ ان کو بھی مزہ آئے کہ یار بندے نے کچھ سکھایا ہے, یا میں سب کے سامنے اس بندے کی انسلٹ کر دوں کہ یار تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, کیا طریقہ ہے, تیرے تو خاندان تیری نسل ہی خراب ہے, تو اس لیے بیٹھا ہوا ہے. یا میں کہوں کہ یار دفتر ہے گا, تھوڑا سیدھے ہو کے بیٹھو, اور وہ میں بھی بہنا صاحب میں سیکھ لیا. اب بات ایک ہی کی آپ نے, تو اس کا مطلب ہے کہ اظہار جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کلیکشن آف ورڈز. اور آپ نے جس موضوع پہ جس چیز پہ بات کرنی ہے اس پہ آپ کا اپنا ہوم ورک کتنا ہے, آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. ریسرچ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بات کرنے سے پہلے جو ہے آپ پڑھنا دیکھنا شروع کر دیں, چیزیں کر دیں. ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو حالات, جو موضوعات, جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے پورے گرپ ہو. آپ دنیا جہان کی فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, ٹک ٹاک دیکھیں, سارا کچھ دیکھیں, لیکن جو کرنٹ افیئرز ہیں, ناٹ پولیٹیکل, کرنٹ افیئرز جو ہیں, کرنٹ افیئرز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو آپ کا ایکسپوئر ہوگا. پھر آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ چلتے ہیں کہ اچھا یار یہ پاکستان میں اس موضوع پہ یہ والی بات ہوئی, اچھا انڈیا کیا کہہ رہا ہے, اچھا امریکہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا رشیا کیا کہہ رہا ہے اس موضوع کے اوپر. تو تب آپ کو ایک پکچر کلیئر ہوگی کہ اچھا یار یہ چیزیں ہیں. اور یہ ذرا سی محنت کرنے سے آپ کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ آپ نے کمپیریزنس کرنے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پھپھو نے ایک بات بتائی ہے اور آپ اس پہ ہو گئے کہ یار آپ کوئی دوسری بات تو ہوتی نہیں جو آج سے پہلے ریلیجن کے حوالے سے باقی
واقعی بھی ہو رہا ہے کہ وہ ریلیجن میں جو ہے رسومات زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اصل تعلیمات کم ہو گئی ہیں, رسومات کا غلبہ آ گیا. وہ بھی اسی لیے کہ ہیئر سے ہے, وہ آپ نے جو ہے وہ خود پڑھا نہیں ہے, آپ نے کمپیریزنس نہیں دیکھے, چیزیں نہیں دیکھیں جس میں آپ کو یہ والے سارے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں. وہ امپورٹنٹ فیچر ہے کہ یس فریڈم آف اسپیچ از امپورٹنٹ. فریڈم آف اسپیچ امپورٹنٹ نہ ہوتی تو شاید اس وقت یہ لائٹ نہ جلتی, یہ بلب نہ بنتے, کیونکہ کوئی ایک بندہ تھا جس نے کہا کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے یار, کوئی چیز ایسی جلنی چاہیے, بننی چاہیے جس پہ جہاں پہ روشنی ہو اس سے, اور اس نے لوگوں سے ڈسکس کیا, اس پہ الزامات لگے, اس پہ تہمتیں لگیں, ہوتے 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 یہاں پہ آ گئے. آج اس مائک پہ 3-4 مائک لگے ہوئے ہیں, اس مائک پہ بھی بہت عرصہ پہلے ڈبیٹ ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہیں کہ یار یہ مائک جو ہے وہ کیا ریلیجسلی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ایکسیپٹیبل ہو گئیں, تصویر پہ, چیزوں پہ, سارا کچھ اس میں. آپ اگر پہلے چلے جاتے ہیں, صرف ہم اسلامک سچویشن پہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہیری پوٹر پہ آپ جاتے ہیں تو ہیری پوٹر جس نے بنائی تھی, جس نے اس وقت ناول لکھا تھا, اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح سے یہ جو ہے یہ سیٹینک ورژنز جو ہیں ان سب چیزوں کو ان کو ختم کیا جائے. ان کو پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ان کی ترویج اچھی بات نہیں ہے, ان کو اتنا گلوریفائی, اتنا گاڈی بنا کے, اتنا فینٹیسائز کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آبویسلی وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. اس میں وہ جیک اینڈ دا بین اسٹاک ہے, اس کے اوپر لگا کہ یار یہ آپ جو ہے کسی اور طرف سے اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی بھی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں, آج کی چیزوں میں دیکھتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کا جو ہے وہ ایک بڑا کانفلکٹ سا ایک سچویشن چلتی رہتی ہے. ایکچولی فریڈم آف اسپیچ کس لیے وجود میں آیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ یہ اٹ واز ناٹ فار ایوری بڈی. یہ صرف جرنلسٹ کے لیے تھا کہ ان کو جو ہے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے, اور صرف وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ جو چاہتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو پتہ چلتا ہے, جو ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے, تو ان کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے, ایک حق ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر سکیں. اب جرنلسٹ ہونے کے پیرامیٹرز کون سے ہیں؟ آبویسلی وہ اس فریڈم آف اسپیچ کے اندر نہیں آ رہے. اب جرنلسٹ ہونے کے لیے اس کی اپنی رسپانسبلٹیز چیزیں کیا ہیں, وہ سارا کچھ کیسے ہوگا, وہ اس فریڈم آف اسپیچ والی اسٹیٹمنٹ میں, جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ عام عوام کا شاید فنڈامنٹل رائٹ شاید نہیں ہے. یہ جرنلسٹ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کچھ کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں. اور اکثر آپ لوگوں نے, جن دوستوں نے یہ کہا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز بول دیتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے کھاتے میں, اور اینڈ آف دا ڈے رات کو, شام کو, کسی وقت آپ کو بیٹھ کے کہتے ہیں یار میں کچھ زیادہ نہیں بول گیا سا, میں غلط بولتی, اگلے نو offend کرتا ہے یار, دوستی اپنا تعلق توڑتا ہے یار, اپنی بیگم نو ناراض کرتا, اپنے بھرا نو اسی دکھی کرتا, اسی جذباتی ہو کے بول دیتا ہے. اس میں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا, یہ اس سے زیادہ ہے رائٹ آف لسننگ کا اور نیسیسٹی آف لسننگ کا, کہ آپ نے سنا کتنا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے, وہاں پہ آ کے مجھے کہتے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے یہ ڈرامہ لکھا ہے اور آپ بھی اس کو دیکھیں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ اچھا آپ یہ تو لکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں پڑھ لوں گا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کیونکہ بی ایس کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تو ہم جو ہے وہ ان شعراء کو یا ان ناولسٹ کو یا ان اسٹوری رائٹرز کو تو نہیں پڑھ سکے. تو جب آپ نے ان کو نہیں پڑھا ہوا, جب آپ نے اپنا فارمیٹ نہیں سیٹ کیا ہوا کہ کوئی کیا اچھا لکھ رہا تھا, اسے کاپی پیسٹ کا مقصد نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں, اس موڈ میں اپنے آپ کو اگر لے کے نہیں آئے ہیں, تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لکھی, جو آپ نے کسی کو نہیں پڑھا تو آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو کوئی کیوں پڑھے گا, کس طرح سے پڑھے گا؟ تو اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھیں. بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے سے ادیب ہیں, بڑے بڑے رائٹرز ہیں. اگر آپ نے کچھ لکھنا لکھانا ہے تو پہلے آپ ان لوگوں کو پڑھیں, آپ دیکھیں, سنیں تو صحیح کہ یار وہ کس طرح سے لکھتے تھے, وہ اسٹوری کی بنیاد کیا ہوتی تھی, کریکٹرائزیشن کیا ہوتی. بانا قدسیہ کہتی ہیں کہ جناب وہ ہر کردار کی ماں بن کے لکھنا چاہیے. اگر آپ ایک ڈاکو کا کریکٹر بھی لکھ رہے ہیں تو ڈاکو کی ماں بن کے لکھیں, اور اس کے سامنے جو پولیس والا ہے اس کے پولیس والے کی ماں بن کے بھی لکھیں. اپنے آپ کو اس یونیفارم میں, ان کپڑوں میں, اس سچویشن میں اس کی ماں بن کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں, اس کے بغیر جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑا عجیب قسم کا فیچر ہے, یہ بڑا عجیب قسم کا پھڈا ہے جو یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے
کہ ہر کوئی ہر بارے میں ہر چیز ہر موقع پہ بول دیتا ہے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ابھی ہمیں اس چیز کو کیٹر کرنا ہے. آج کل اسلام فوبیا کا ایک مسئلہ ہے, اس میں بہت بڑا ہمارا کردار جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا پہ جتنا آرگنائز, جتنا پلانس, جتنا ڈسپلنڈ آپ کے دشمن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, دشمن تو نہیں ہوتا, آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. وہ دشمنی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کے مقابلے پہ پورا اتر نہیں رہے ہوتے, تو اس لیے آپ اس کو دشمن کہتے ہیں. ادروائز وہ آپ کا ٹیچر ہوتا ہے. آپ کے مسنگ لنکس, آپ کی چیزیں, آپ کے لوپ ہولز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو تو اس کا وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. کہہ لیں دشمن ہے لیکن وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی سائڈ کیڑی کنڈ خالی رہ گئی ہے, کو آپ کے پیچھے کون نہیں کھڑا ہوا, کیا ہوا ہے. تو وہ اگر وہ آپ کو بتا رہے ہیں, اور وہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں, تو وہ ہم نے آپ کو اس جگہ پہ ان چیزوں میں وہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اور وہ ہم نے وہ جو لوپ ہولز ہیں, وہ جو لیکیجز ہیں, ان کو ڈھکنا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ اس وقت ہم بہت ایکٹیو ہیں, بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس پہ اتنے منظم طریقے سے, اتنا کنٹرولڈ, اتنا ایگریسو جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا اظہار نہیں کر رہے جو ہمیں اس وقت کرنا چاہیے یا اس کو لے کے چلنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اسٹوری یہی ہے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے یا رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے, یہ اٹ کمز ود لاٹ آف رسپانسبلٹی. اس کے بغیر اس چیز کا گزارا نہیں ہے. ایک میں آپ کو مزے کی بات تو موبائل آپ کے پاس سب کے پاس ہے, آپ لوگوں نے اس میں, اور سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, سب چیزیں ہیں اس میں. آپ کے پاس اس میں اپنی مرضی کے بہت سے فیچرز ہیں. آپ کے پاس اس کے اندر اپنی مرضی کے ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, چیزیں کی ہوئی ہیں سارا, اور اپنی مرضی سے آپ جب چاہتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے کچھ سیکھیں. کسی نے شاید, جو میں کہنے لگا ہوں, شاید وہ بات نہیں سیکھی, وہ شاید اللہ کرے کسی نے سیکھ بھی لی ہو, کہ پرائرٹیز کیسے سیٹ ہوئی ہیں. موبائل سے سیکھیں. موبائل کا پہلا فنکشن, پرائرٹی جو ہے نا, وہ ہے کال سننی اور کال کرنی, کمیونیکیٹ کرنا. اس میں باقی سارے تصویریں کھینچنی, چیزیں کرنی, آڈیو ریکارڈ کرنی, سارا کچھ جو ہے وہ اس کا ایڈڈ فیچر ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بڑی سے بڑی, مہنگی سے مہنگی, آپ ایپل پہ جائیں گے تو آپ کو آبویسلی آپ کو کچھ چارجز دے کے آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. اور آئی او ایس پہ فری بھی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کرتے ہیں اپنے پاس. اس میں آپ نے مہنگی سے مہنگی, سستی سے سستی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اس پہ آپ امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ چیز بھی کوئی دیکھ رہے ہیں, مگر اس موبائل پہ جب کال آتی ہے تو وہ سب کچھ کو بائی پاس کر دیتا ہے. وہ پہلے کہتے ہیں بھائی جان پرائرٹی کیا تھی, فون کیوں لیا تھا, کال سننے کے لیے. دفع کریں جو کچھ بھی سارا کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس کے اوپر سب سے پہلے کال اٹینڈ کریں. وہ آپ بند کر دیں, نہ کریں, جو بھی ہے. لیکن جس برانڈ کا بھی آپ موبائل لیں گے, دنیا کے کسی ملک سے بھی کوئی موبائل لیں گے, اس میں کبھی ایسا کوئی فیچر نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے, آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اس کے اندر کہ آپ اس کو بائی پاس کر دیں کہ بھئی کال آپ کے پاس آئے گی تو نہیں آپ اس کو سن سکیں گے, لیکن آپ جو ایپ, کوئی فلم, کوئی گانا, کوئی ڈرامہ یا کوئی لٹریری چیز, کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس کو پرائرٹائز کرے گا. لائف کو پرائرٹائز کرنا سیکھیں. روز ہم ان چیز پہ موبائل سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. 90% دن کا اگر ہم ٹائم, جاگنے والا ٹائم جو ہے وہ کریں, وہ بھی بیٹی جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے موبائل پہ, تو وہ اس پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس آل رائٹ, کیری آن. تو اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان چیزوں سے ہم سیکھ نہیں رہے ہوتے. ان چیزوں سے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس کی پرائرٹی کچھ اور ہے. تو اگر یہ ایک موبائل, ایک مشین, ایک ڈبہ اور یونیورسل ایک سسٹم ہے کہ یار اس میں آپ نے کسی بھی برانڈ کا, کسی بھی نوعیت کا, کسی بھی رنگ و نسل کا, سستے سے سستا اور امیر سے امیر موبائل بھی, اگر آپ مہنگے سے مہنگا موبائل بھی لے لیتے ہیں, تو اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی یہ ہے کہ جب کال آئے گی تو ہر چیز کو وہ بائی پاس کر دے گا. تو کیا ہم نے اپنی لائف میں ایسی پرائرٹیز بنائی کہ یار ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم تو ماں کو بھی کہتے ہیں کہ 1 منٹ ٹھہر جائیں, ابا کو بھی کہتے ہیں کہ یار نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ بس یہ 4 منٹ رہ گئے ہیں جی, یہ اس کے بعد میں آؤں گا اس میں. تو پرائرٹیز کریٹ کریں گے, اور رائٹ پرائرٹیز کریٹ کریں گے تو پھر آگے گرو کر سکیں گے.
اور جب تک ہم ان چیزوں کا اصل مقصد یہ فریڈم آف اسپیچ اور ان چیزوں کا کہ کس طرح سے گھمایا گیا، کس طرح سے آپ کو یہاں پہ لگایا گیا، کس طرح سے لے جایا گیا، اور کیسے فریڈم آف اسپیچ کس کے لیے تھا، اور کس کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں بھی فریڈم آف اسپیچ ہے، تمہیں بھی آزادی رائے کا حق بڑا مشکل سا ہے کچھ میں وہ ہے اس میں، لیکن آپ کو نہیں پتہ چلے گا اور آپ اسی بہاؤ میں چلے جائیں گے کہ یار یہ ہمارا رائٹ ہے۔ آپ کہہ کے دکھائیں نا اپنے استاد کو، اپنے ابا جی کو کہہ کے دکھائیں نا کہ ابا جی کیا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ دسے گا کی فریڈم آف اسپیچ ہے۔ تو یہ کیا ہم شرازہ توڑ تو نہیں رہے ہیں؟ کیا اس لیے تو نہیں کر رہے کہ یار کہ ایک کو دوسرے سے اس آڑ میں، اس خوبصورت ورڈ میں، فریڈم آف اسپیچ میں جو ہے وہ لڑا دیا جائے؟ فریڈم آف اسپیچ آپ کو نظر کہاں پہ آ رہا ہے؟ کن قوموں میں، کن ملکوں میں، کن جگہوں پہ نظر آ رہا ہے؟ ذرا آپ اشارہ توڑ کے دکھائیں تو صحیح۔ ذرا آپ کسی صدر، کسی اس کے وزیر اعظم کے خلاف، کسی ملک میں کسی پادری کے خلاف یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ بات کر کے تو دکھائیں۔ لیکن جب ہماری سچویشن آتی ہے، کیونکہ ہم غلام قوم ہیں، کیونکہ ہم ابھی انڈر پریولیج ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں اور ہمارے میں مارجن اتنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دے گا اور ہم اس میں لگ جائیں گے کہ یار ہم جو ہے بالکل ٹھیک ہے، یار یہ بات اچھی ہے، یہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ اس کو اس مٹھائی کے ڈبے میں سمیٹ کے پیش کیا گیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اسی طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسی کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، کہیں ہم لوگ جس کو وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو پہلے، کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہمارے ساتھ آ رہا کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو خود ہی توڑی جا رہے ہیں اور کسی کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ ہم رپڑ ڈال رہے ہیں۔ کہیں ایسی سچویشن نہ ہو، ایسے مسئلے نہ آئیں، کیونکہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہمارے ان بچوں کو، آپ سب کو، اگر ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، قسم لے لیں، میں نے کافی ٹریول کیا ہے، کہیں آپ کو یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ملتی جتنی فریڈم آف اسپیچ یہاں پہ ہے۔ اس ملک میں جتنی فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کسی کو کالے کو، کسی کو گورے کو، کسی کے ڈریس پہ، کسی کی چیز پہ، کسی کی بات پہ کوئی کمنٹ کر کے تو آپ دکھائیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو اگلا جو ہے وہ۔ اس دن ایک ہمارے دوست تھے، وہ بڑا اچھا قصہ سنا رہے تھے کہ وہ میں گیا کسی جگہ پہ اور کتابوں کی دکان پہ گیا باہر انگلینڈ میں، اور میں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اولڈ بک شاپ تھی، تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کتابیں وغیرہ خریدنے گئے، تو وہ ایک لڑکی تھی وہاں پہ جو کتابیں بیچ رہی تھی، تو وہ گئے، اس نے پوچھا کتنے پاؤنڈ کی ہیں، تو اس نے کہا 4 پاؤنڈ کی ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار تو جھوٹ بول رہے ہیں، 4 پاؤنڈ دی نہیں ہے گی، صحیح 10 کرنے دی، اس نے اس کو کہہ دیا، اگلی نے پولیس نہ بلا لی کہ تو نے مجھے چور کیسا سے کہا ہے، تو نے مجھے جھوٹا کہا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تو نے مجھے یہاں بیٹھ کے میرے ملک میں میری جگہ پہ جھوٹا کہہ دیا۔ یہاں پہ ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک مصیبت پڑ گئی، اور پھر وہ تھانے لے گئے، پھر جا کے بتانا پڑا کہ یار ہمارے ملک میں جو ہے نا، ہم تو ہر کسی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتی، ایسی سچویشن نہیں آتی اس میں۔ تو فریڈم آف اسپیچ ایک بڑا آڈ سا ایک سچویشن ہے۔ میں جب یہ موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا، شاید اس وقت زیادہ لوگ ہوتے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر ہم یہ ٹاپک رکھتے تو شاید اس وقت بھی زیادہ فریڈم آف اسپیچ، کیونکہ نہ پہلے کچھ جملہ لگا ہوا تھا نہ بعد میں کچھ لگا ہوا تھا، تو وہ ایک ایسا چیز ایکسپلین ہو نہیں سکی کہ اس کے بارے میں کیا بات ہوگی۔ اگر وہ لکھا ہوتا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یا ہاؤ ٹو ایکسپریس یور سیلف، تو میرا خیال یہ سیشن اس میں شاید زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا، زیادہ مزے آ جاتے اس میں، زیادہ چیزیں ڈسکشن کے قابل ہو جاتی۔ لیکن بہت سے اس قسم کی چیزیں ہیں، بہت سے اس قسم کے چیپٹرز ہیں، بہت سی اس قسم کی باتیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یار فریڈم آف اسپیچ ایکچولی ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ اور وہ پتہ نہیں جو اپلوڈ ہوگا تو میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن جو ہے وہ ایک کم از کم ایک ڈبیٹ تو کھلے گی اس میں کہ یار فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا، وہ ایک تھوڑا سا وہ بڑی رسپانسبلٹیز ہیں، بہت سارا کچھ اس کو ریپ کر کے بہت سارا کرنا ہے، اپنا انٹلیکٹ لیول وہاں تک لے کے جانا ہے۔ کبھی آپ جو ہے وہ مسجد میں ممبر پہ جو ہے کسی مولوی صاحب کو آپ آبجیکٹ کر کے دکھائیں گے، مولوی صاحب تھوڑی غلطی سمجھ نہیں آئی، ابھی جمعہ تھا نا آج، کہ سر جی اوہو کی کہہ رہے ہو، میں نے سمجھاؤ، وہ دسے گا فریڈم آف اسپیچ تھوڑی ابھی ایک جگہ پہ ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے جہاں پہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اس وقت ایک مولوی صاحب کو روک دیا تھا خطبے کے دوران کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ وٹ ایور جیسے جو بھی ان کا موڈ آف ایکسپریشن تھا، مے بی اٹ واز رائٹ موڈ آف ایکسپریشن یا مے بی اٹ واز ناٹ اے رائٹ ٹائم۔ اگر اٹ واز ناٹ اے رائٹ ٹائم تو پھر ویئر ڈز
फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू टॉक, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मी टू आंसर दैट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे लेके चलेंगे। और बहुत फटा हो गया, बाद में मना भी कर दिया गया कि यार ये साहब जो अगर आएंगे ना तो मैं खुतबा नहीं दूंगा तो ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ जो है, और ये नहीं, ये शरई हिसाब से, ये दीन के हिसाब से भी जो है वो एक डिसिप्लिन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात करनी थी, ख़ास तौर पे आयात हैं कि यार ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बात करनी, नबी के साथ ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी, ऐसे नहीं करनी, घर के अंदर आना है तो दस्तक दे के आना है, बहुत सारे इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखी होंगी। तो कहीं कुछ समझ आ रहा है कि अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सिर्फ दोबारा बता दूं कि ये सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए था, और जर्नलिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस सिचुएशन में, इस चीज़ को किसी हद तक मैनिपुलेट करने का, कि यार एक जगह पे ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसा मसला आ गया है, किसी चाइल्ड अब्यूज़ का मसला है, कोई ऐसी चीज़ है और बहुत घिनौनी कोई चीज़ हुई है, तो वहाँ पे क्या हम इसको ख़बर को इस तरह से अच्छे तरीके से और अपना हक समझते फ्रीडम ऑफ स्पीच का करते हुए ये हम बता दें कि इस मुल्क में क्या क्या घटिया हरकतें हो रही हैं, तो ये आपने किस मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस माशरे के लिए जो पहले अभी डामाडोल है उसमें, तो उसमें कोई अच्छी हरकत की है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको फ़ायदा हुआ उसका या क्या हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जिन लोगों के लिए, अगर हम आम लोगों को, जिस तरह से मैं हटा रहा हूँ कि आम लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, मे बी अभी डिस्कशन खोलते हैं तो शायद मैं सीखूँ आपसे कि नहीं हर बंदे के लिए, हर आदमी के लिए है, लेकिन जर्नलिस्ट को भी देखना पड़ेगा कि यार आप जो है वो इस माशरे को, इस चीज़ को डैमेज तो नहीं कर रहे इस चीज़ से। अगर वही एक चीज़ जो है, जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि एक आदमी बैठा हुआ है, किस तरह से बैठा हुआ है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से, प्यार से और मासूम तरीके से, जो बाकियों को भी बुरा ना लगे और उसको भी बुरा ना लगे, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि यार आप इस तरह से बैठ जाओ क्योंकि ये डेकोरम है, ये तरीका ऐसे होना चाहिए, या फिर मैं उसको जो है उसके ख़ानदान को और सबको लान तान करूँ और सारा कुछ करूँ। तो बट आई स्टैंडिंग हेयर, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ सेइंग एनीथिंग एट एनी टाइम, आई एम स्टैंडिंग हेयर, यू आर सिटिंग देयर, आई हैव अ फ्रीडम टू speak any thing, I can say anything whatever I feel like, और मैं चाहूँगा तो आप बोलेंगे, मैं चाहूँगा तो आप नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़े से मुश्किल मसाइल हैं, ये थोड़े से परेशान कुन सूरत हाल है। तो इसको जिन लोगों का, अच्छी बात है अभी डिस्कशन करते हैं, जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अच्छी बात है और बेहतर बात है, अच्छा वो भी अपने जो है ना, वो एक कोई बेटी है तो वो अपनी सहेली को, एक सहेली को जो बात बताएगी ना, वो दूसरी सहेली को बात नहीं बताएगी, और फिर लेकिन जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आएगी तो वो नारा लेके और बोर्ड लेके पहुंच जाएगी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। लेकिन उस बेटी को जब उसकी कोई सहेली बताएगी ये कि यार ये चीज़ आपने ठीक नहीं की थी, तो उस पर वो नाराज़ भी हो जाएगी कि यार ये तुमने मुझे ऐसे क्यों बता रही हो, वैसे क्यों कह रही हो। तो अगर तो दोनों माशरा इतना बढ़ चुका हुआ है, इतना आगे चला गया हुआ है कि हम में बर्दाश्त भी है, जो कहने की बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, सुनने की बर्दाश्त भी है, तो फिर तो हम किसी हद तक इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है एक फ़ायदा उठा सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं और इससे अपनी इस्लाह कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से हमें इस वक्त जो है वो टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो बल्कि माइनस के लेवल के ऊपर है, और अगर अभी हम कहें कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी जाए और जिसका जो दिल करता है जहाँ पे खड़े होकर जो मर्ज़ी कहानी करता रहे, जो चीज़ बोलता रहे, तो वो बहुत सी मुश्किलात हो जाएंगी, हम कलेक्टिवली चल नहीं सकेंगे। डिसिप्लिन जो है जिस तरह से, और ये डिसिप्लिन ही है, और ये अच्छी बात ही है कि मैं आपके पास यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और मैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दूंगा, लेकिन उस टाइम पे जब तक मैं बात कर रहा हूँ बीच में आपको नहीं बोलने दूंगा उसमें। तो ये एक डिसिप्लिन है, ये एक डेकोरम है, ये इस साइड का एक रिस्पेक्ट लेवल है, और एक उस साइड का जो है एक इंटेग्रिटी लेवल है कि एक आदमी जब बंदा बात कर रहा है तो उसके साथ जो है वो किस तरह से, किस मौके पे, किस टाइम पे बात करनी है। बहुत से लोग हमारे यहाँ पे जो हैं वो बात का जवाब जो है वो सिर्फ अगले को लाजवाब करने के लिए दे रहे होते हैं, उसको बात को समझ के एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट करके उसका जवाब नहीं दे रहे होते। अगर मैंने आपसे कोई बात की है, आपने मुझे सोचे समझे बगैर उसका जवाब जो है वो देना ही देना है, ताकि आपकी बात ऊपर रहे। उस बात में वज़न है, उस बात में कंटेंट है, उसमें सब्सटेंस है, उसमें कोई अकल है, उसमें कोई फ़हम है, कोई इदराक है, नहीं है, लेकिन आपने आगे से जो है वो मेरी बात को काटना ही काटना है, मेरी बात से ऊपर अपनी बात रखनी है। तो ये जो मिजाज है, ये शायद
اسی ایک بہت پرانی ہم پتہ نہیں کب سے یہ لفظ سنتے آ رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کا, اس میں جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا, ہمیں کچھ سیکھنا اس میں سے گزرا. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو سیکھنا بھی سیکھنا چاہیے, ہر بندہ نہیں سیکھ سکتا, تو آپ کو یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو لرن, کن لوگوں سے کون سی باتیں چھابے میں رکھنی ہیں اور کون سی باتیں آپ نے نکال کے پھینک دینی ہے, وہ سارا کچھ اس میں. لیکن جب تک اپنے اندر برداشت پیدا نہیں کریں گے, جب تک آپ سننے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے, سننے کا حوصلہ یہ نہیں ہے کہ میں بات کروں آپ سن رہے ہیں, آپ کا جو آپ کے اگینسٹ کوئی بات ہو رہی ہے, آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, جب تک وہ سننے کا آپ لوگوں کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا, تب تک مسائل اسی طرح سے الجھتے رہیں گے. یہ ریموٹ نے اور یہ موبائل نے, ان چیزوں نے ہماری زندگی جو ہے بہت فاسٹ کر دی ہے. آپ ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, ذرا آپ کے موڈ کے خلاف کوئی چیز آتی ہے, کلک آپ ڈفرینٹ نیکسٹ چینل, نیکسٹ ٹو نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی, آپ یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ اس پہ کیا باقی ٹک ٹاک ان چیزوں پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, تو اور پیچھے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ساتھ چل رہی ہے, اور وہ آپ کا مزاج زیادہ سمجھتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, جو بورڈس ہیں سارے, وہ زیادہ بہتر طرح سمجھتے ہیں. آپ نے دو ایک طرح کی چیزیں دیکھی نہیں ہیں, وہ پھر آپ کو سارے وہی ریفرنسز اسی طرح کے, اسی مائنڈ سیٹ کی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں, اور وہ آپ کو اس طرح سے الجھا دیتی ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے علاوہ کوئی, آپ کے مائنڈ سیٹ کے علاوہ کوئی چیز آتی ہے, آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے, آپ کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی بن گیا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف چیز آئی ہے, آپ نے اس کو 2 سیکنڈ نہیں دیکھنا, آپ نے اس کو فلپ کر دینا. آگے اب تو ریلز, اب تو یوٹیوب کے جو 8 9 10 منٹ ہوتے تھے اس سے بھی کم پہ آ گئے نا, اب تو 30 سیکنڈ 40 50 سیکنڈ پہ 60 سیکنڈ کی جو چیز پہ آ گئے ہیں. یوٹیوب بھی آ گیا ہے, فیس بک بھی آ گیا ہے, باقی سارے بھی آ گئے ہیں اس میں. تو جیسے ہی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز آتی ہے, تو یہ آپ کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ آپ اب اریٹیٹ جلدی ہو جاتے ہیں, آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, آپ بے چین جلدی ہو جاتے ہیں. کوئی ذرا سی بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہو, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو مشین ہے وہ آپ کے مزاج کی چیزیں آپ کو مسلسل پرووائڈ کری جا رہی, لائک مائنڈیڈ چیزیں آپ کی. آپ نے دیکھ لیا کہ یار 2 آپ نے جو ہے ریسلنگ کی چیزیں دیکھی ہیں, تو پھر 20 ریسلنگ کی ہی ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی, دوسری نہیں آئیں گی. پھر ایک آدھا وہ ٹیسٹر مارے گا کہ یار کوئی اور چیز میں پھینک رہا ہوں تو کتنی دیر وہ دیکھ لیتا ہے اس میں. تو آپ کا مزاج ہی بن گیا کہ آپ ذرا سے مزاج سے ہٹ کے بات ہوئی تو آپ نے اس کو چیلنج کر دیا, اس کو بول دیا. وہ آپ کے پیرنٹس نے مزاج سے ہٹ کے بات کی, وہ آپ کے اس میں آپ کے اساتذہ نے مزاج سے ہٹ کے بات کی, آپ کے دوستوں نے, آپ کے قریب ترین, آپ کے لاڈلے ترین دوستوں نے مزاج سے ہٹ کے بات کی. آپ ان کو چیلنج کر دیتے ہیں, ان کو اپنی دوستی کی لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے, ہم لوگ جو تھے نا تو لڑائی ہو جاتی تھی, تو اب لڑائی نہیں ہوتی, لڑائی سے مراد کے ملنا بات کرنا بند کر دیتے تھے. اب نیا ان فرینڈ کرتے ہیں اب ہم لوگ ان کو کہ نہیں جی ایسی انہوں بلاک کرتا ہے جی, 3 دن میں اسے بلاک رکھوں گا یا رکھوں گی, 4 دن میں اس کو ان فرینڈ کر دوں گی, اس کو فیس بک سے ہٹا دیا. بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اگلا آ کے روندا ہے کوئی, یار انہوں میں نے فیس بک تو ہٹاتا, میں کوئی گل کی تھی سی ہو جی. اب مطلب مزاج جو ہے وہ اب غصے اور لڑائی جھگڑے جو ہے کس مائکرو لیول پہ آ گئے ہیں. تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑے سوچی سمجھی طریقے سے, ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ آپ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ یار جو تم لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, اس مزاج کے اگینسٹ کوئی بات نہیں سننی ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو کرونا پہ جو ویکسین آئی تھی, اس ویکسین نے بھی آپ کا جو ہے وہ ٹیمپلامنٹ بڑھا دیا ہے, اب آپ لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے. لیکن صرف میرا خیال ہے کہ شاید اس نے بلایا ہوگا, مجھے اتنی سائنسیں تو نہیں پتہ, لیکن ٹیمپلامنٹ جو ہے سوشل میڈیا نے اور ان چیزوں نے, جن سے ہم زیادہ آج کل وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں, اپنے پیرنٹس, اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے عزیزوں کے ساتھ. ہم جب اکٹھے 2 جتنے بیٹھے ہیں, اس میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ فون پہ لگا ہوگا, آپ کے ساتھ آپ کی بات سن بھی رہا ہوگا, آپ سے ڈسکشن بھی کر رہا ہوگا, لیکن فوکس اس کا جو ہے نا وہ ایک عادت بن گئی ہوئی کہ وہ اس میں فون کو اسکرول کر رہا ہوگا. تو خدا کا واسطہ ٹائم دیں اپنی فیملی کو, اپنے بھائی بہنوں کو, دوستوں کو ایک ٹائم رکھ لیں. گورنمنٹ نے تو یہاں سے کرنا شروع کر دیا, یہاں پہ اپنے وہاں, یہاں پہ تو شاید نہیں ہو رہا ابھی, کہ انہوں نے ایک باسکٹ بنا دی ہوتی ہے ہر ہوٹل کے اندر جو ہے وہ آپ کے ٹیبل کے اوپر ایک باسکٹ بنی ہوتی ہے, جس میں آپ لوگ جب آتے ہیں تو سارے فونز جو ہیں نا اس ایک باسکٹ میں جمع کر دیتے ہیں اور اوپر سے بند کر دیتے ہیں اس باسکٹ کو. جب تک کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ انٹرنیٹ یا موبائل پہ آپ نہیں کر سکتے, اور آپ یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہیومن بینگس, ناٹ ود مشینز, موبائلز اینڈ ایوری تھنگ, یا لیپ ٹاپ اور وٹ ایور جو آپ کے پاس گیجٹس ہیں اس میں. آپ ایک دفعہ
آپ دوسرے کی بات برداشت کرنا شروع کر دیں گے, آپ کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی, اور آہستہ آہستہ آپ اس فریڈم آف اسپیچ والے ایشو سے جو ہے وہ بڑے آرام سے, بڑے سکون سے آپ باہر نکل آئیں گے کہ یار فریڈم آف اسپیچ یس ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھائی پہلے اکوپ تو اتنا ہو, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے تو جاؤ, اپنے آپ کو اس مقام پہ تو پہنچاؤ کہ یار اس وقت مجھے پتہ چلے کہ اب میں اس معیار پہ ہوں کہ کسی ایک موضوع پہ یا 2 موضوع پہ 3 موضوع پہ جو ہے میں بات کر سکتا ہوں. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک بات ہو جائے ہم چڑھ دوڑتے ہیں, اچھا 4 دن بعد اپنا ٹویٹ یا اپنا SMS یا اپنا واٹس ایپ جو ہے اس پہ ہم ریگریٹ بھی کرتے ہیں, 3-4 دفعہ ریگریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ عادت ہو جاتی ہے, پھر ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس پہ ریگریٹ نہیں کرتے. کسی کا دل دکھا کے کسی کا اگلے کا ایکسپریشن تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یار انہوں گل چنگی نہیں لگی اس میں, تو اس کے بعد بہت سے دوستیاں, بہت سے تعلق, بہت سے رشتے, بہت سے ناطے ہم ابھی آپ لوگ سوچیے گا کہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن کے ضمن میں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں, اور ہم اپنی مشینوں کو, اپنے گیجٹس کو, اپنے موبائلس کو جو ہے, اور کیونکہ گورے نے کہہ دیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کیونکہ گورے نے جو کہہ دیا ہم نے سن لیا, گورے نے کیا کیا وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشنز میں اپنی ننس کو جو ہے پورے کپڑے پہناتا ہے. ہماری جو ہے وہ اگر کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اسکارف لے کے آ جاتی ہے تو اس پہ ایک رپڑ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح سے ہو گیا, اس میں یہ کیسے اسکارف لے کے آ سکتی ہے, یہ تو ایک اسلامائزیشن آ رہی ہے یہاں پہ اسلاموفوبیا شروع ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. لیکن اپنے پاس انہوں نے اپنا ایک الگ رکھا ہوا ہے. ہر جگہ پہ امریکہ میں کہ ہر اسٹیٹ کا الگ, ہر ریاست کا الگ قانون ہے اور اس قانون کے حساب سے چلتے ہیں, اور اگر ایک ریاست کا ایک بندہ جو ہے وہ دوسری ریاست میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو وہاں پہ غیر قانونی ہے, تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یار آپ اس ریاست کے اندر سے آئے ہیں اس لیے کوئی بات نہیں, وہاں پہ یہ ویلڈ ہے یہاں پہ انویلڈ ہے تو کم از کم کوئی بات نہیں, خیر ہے یار آپ لوگ ایسا کریں کہ کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. نہیں, وہ اسی ریاست کا, اسی علاقے کا, اسی ایریے کا قانون جو ہے وہ آپ پہ لاگو ہوگا, اور آپ کو کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار آپ کو معافی ہے کہ یار آپ اس کو کوئی بات نہیں کیونکہ وہاں سے آپ ٹریول کر کے آئے ہیں تو یہاں نہیں. آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے, جس جگہ پہ جا رہے ہیں, جس علاقے میں جا رہے ہیں, جہاں پہ جا رہے ہیں تو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ رسومات کا, فیملی نارمز کا, یونیورسٹی میں, کالج میں, سوشل سرکل میں, ہر جگہ پہ جو ہے وہ پیرامیٹرز اپنے وہ جج کرنے پڑیں گے. وہ آپ نیشن بلڈنگ اسی وقت ہوگی جب آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے, جب دوسرے کو اسپیس دیں گے, اس کی بات کا احترام کریں گے, اس کی بات کو چیلنج نہیں کریں گے. اگر چیلنج کریں گے تو ایسے کلیکشن آف ورڈز کے ساتھ کریں گے کہ جس میں جھگڑا نہیں ہوتا. دنیا جہان میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فورمز میں بیٹھتے ہیں لوگ اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں. ہم لوگ یہاں مختلف فورمز میں بیٹھتے ہیں, جھگڑا کر کے اٹھتے ہیں, کیونکہ میں آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس ایجنڈے کے اوپر ٹکا ہو اور میں نے جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کرنی, سننا ہی نہیں. وہ آپ کا کوئی چیز, کوئی بات, کوئی چیز اپنے اندر گریب ہی نہیں کرنی ہے. میں نے کہا جو میں لے کے آیا ہوں نا, میں نے جیت کے جانا ہے. یار آپ مطلب آپ شاید جیت جاتے ہیں, آپ بحث جیت جاتے ہیں, لیکن آپ تعلق ہار جاتے ہیں, آپ دوستی ہار جاتے ہیں, آپ محبت ہار جاتے ہیں, آپ جو ہے رشتہ ہار جاتے ہیں, لیکن آپ تعلق جیت جاتے ہیں. تو کیا فریڈم آف ایکسپریشن is fine or not fine? I think we should open the debate now. Anybody? No questions? Basically freedom of speech جو ہے نا وہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ جب بھی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے جب تک ایک ہر چیز کی باؤنڈری سیٹ ہوئی ہے. پرائیویٹ ہائرارکی نہیں ہوگی تو سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی. اگر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہوگی نا تو پھر بھی سوسائٹی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. ہر چیز ضروری ہے کیونکہ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو ہمارے پاس اسپیکرس نہیں ہوں گے, ہمارے پاس جو ہوں گے وہ پھر پرائم منسٹرس نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر سب ایک جیسے ہوں گے. تو سب جب ایک جیسے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کام جو ہوں گے چھوٹے موٹے اور بڑے والے کام وہ کون کرے گا. تو فریڈم آف اسپیچ بھی یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے مولوی صاحب کی بات کہی, تو اگر وہ مولوی سے بات اگر پرائیویٹ جا کے اور آرام سے کر سکتا تھا تو وہ ایک مورالٹی کے اندر رہ کے, ویلیو اور نارمس کے ساتھ رہ کے وہ بات ہو سکتی. تو فریڈم میرے اکارڈنگ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اسپیسیفک آپ کو اپنی نارمس, اپنی ویلیو, اپنی مورالٹی, اپنی سوسائٹی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. دین اس کے اکارڈنگ آپ جو بات کرنا چاہیں آپ کو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ اگر وہ مولوی صاحب ہیں, ایک تو یہ سچویشن تھوڑی سی میں یہاں پہ کھولنی پڑے گی. اگر جیسے مولوی صاحب کی آپ نے بات کی, جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ مسجد کے اندر, وہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ دیٹ ہیز ٹو بی اے کویسچن آنسر سیشن.
وہ صرف یہ نہ کریں کہ اپنی کہانی سنا کے جو ہے وہ کر کے چلے جائیں. وہ بھی کسی وقت کسی موقع پہ شاید ہم اس جگہ پہ چلے جائیں کہ بہت کم موقع ملتا ہے کہ اتنی بڑی اسمبلی جمعے کے وقت یا کسی وقت جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو تو دیا جاتا ہے. تو ایسا کیا جائے کہ یار آپ 10 منٹ یا 15 منٹ میں کسی ایک ٹاپک پہ بات کروں گا, اور اس کے بعد یار اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی کویشچن ہے, کوئی بات کرنے والی ہے, تو پلیز آپ جی کر لیں. ایک آپ مولوی کو کوشچن نہیں کر سکتی ہیں, آپ اپنے یعنی کہ ایڈریس کو کوشچن نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ ایک کلچر چلتا آ رہا ہے. تو اب اس وقت آ کے آپ کوشچن کرتے ہیں, آپ فریڈم آف اسپیچ لے کے, تو وہ رانگ ہے. وہ کلچر چلتا آ رہا ہے, وہ کچھ حد تک ٹیچرس کی بیسس کے اوپر, جیسے پہلے کہتے ہوتے تھے کہ ہم ٹیچر سے کوشچن آنسر نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ چینج ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اب ایلڈرس کے ساتھ بھی, اب ایلڈرس بھی آپ کی بات سننا شروع ہو گیا کہ اگر ایک گھر میں چھوٹے ہے, جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ سنا جاتا ہے. تو وہ کلچر ہے, وہ راتوں رات چینج نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک چلتا آ رہا ہے, وہ امبیڈڈ ہے ہمارے اندر. ہاں تو وقت لگے گا, تھوڑا ختم ہونا اسٹارٹ ہوگا. تو شاید ایک وقت یہ بھی ہے کہ اس طرح کے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کوشچن آنسرز ہوں, تو اس طرح. اچھا, ختم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ بھی وہی کلیکشن آف ورڈز ہو گئے جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی چیز کو اس کو امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے. ختم کسی چیز کو کرنے کو وہ تو سب سے آسان ہوتا ہے. ہاں وہ امپرووائز کرتے ہیں, اس میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, اس کو مزید بہتر کیا جاتا ہے. سارے قوانین دنیا بھر کے جو ہیں اس میں بھی امپرووائزیشنز ہوتی رہتی ہیں, ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق, حالات کے مطابق, سچویشنز کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بات تو آپ نے میرے والی کی کہ اس طرح کا فریڈم آف اسپیچ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ یار جدوں جو دل کرے گا میں بول دیا گا, کسی نے چنگا لگے ماڑا لگے, وہ فریڈم آف اسپیچ از ناٹ ریکوائرڈ. اٹس ناٹ, ہے ہی نہیں. دس از ایگزیکٹلی دا سیم پوائنٹ وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اینی ایلس؟ جی بیٹا. ایجوکیشن سسٹم آیا تھا چرچ کی منوپلی کو توڑنے کے لیے کہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہونا چاہیے. تو اگر فرض کرے کوئی مولوی ہے اور میں اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں تو وہ بہت زیادہ ریڈیکل ہوگا میرے اوپر. تو اس کا اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایکسیپٹنس لیول ہی نہیں عوام میں, کس طرح سے آئے گا وہ؟ اچھا, یہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے, یہی تو اس پہ اتنی لمبی میں نے ابھی ڈسکشن کی. ایکسیپٹنس لیول کیوں نہیں ہے؟ آپ میں برداشت کا حوصلہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو چرچ کا اور اس کی بات کیا آپ نے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم وغیرہ آیا تھا, نہیں, ایک سچویشن ایسی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ چرچ اور گورنمنٹ, حکومت کو اور چرچ کو الگ الگ کر دیجیے. چرچ اپنا کام چلائیں اور حکومت اپنا کام چلائے. اس سے بڑا فریڈم آف اسپیچ کی بریچ کوئی نہیں ہو سکتی کہ حکومت میں چرچ نہیں بولے گا, چرچ کے معاملات میں حکومت نہیں بولے گی. تو لائنس تو ڈرا ہو گئیں. آپ نے فریڈم آف اسپیچ کی دھجیاں تو آپ نے وہاں پہ اسی, یہ بہت آپ ٹھیک بات کریں, بہت پرانی بات ہے, یہ بھی کی بات نہیں ہے. یار باؤنڈری ایکچولی ریلیجیسلی تو جو ہے وہ باؤنڈری ہماری جو ہے بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا جو ہے وہ ریلیجن فرسٹ ہے, اور اس کے بعد اسی کے اندر سارے پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے, چیزیں کیسے کرنی ہیں. اس میں ہم جو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, بینگ اے مسلم اینڈ بینگ دا فالوور آف ہولی بک, تو ہمارے پاس تو بہت اسٹرانگ پیرامیٹرز ہیں کہ ہم لوگوں نے ریلیجن کو پہلے رکھنا ہے. اور ریلیجن کو پہلے رکھیں گے تو خود ہی حکومت اور سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ہی آ جائے گا. اب ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم جب دل کرتا ہے ہم انگریز کے قانون پہ چلے جاتے ہیں, جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جو سنت کے اور قرآن پاک کے قوانین کے اوپر چل رہی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس انگریز کے قانون پہ چل رہی ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ تو ایک عجیب طرح سے چل رہا ہے کہ ابھی تک نہ ہم پوری طرح سے اسلام نافذ کر سکیں, نہ ہم پوری طرح سے کورے کا قانون نافذ کر سکیں, جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایک اسلامک کنٹری میں. تو یہ مسائل اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اور فریڈم آف اسپیچ کی جیسے آپ بات کریں, جیسے آپ بات کریں, وہ رولا بھی یہی تھا کہ جو پادری جو کچھ کہہ دیتا تھا اس کو اجازت نہیں تھی اس کو چیلنج کرنے کی. جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے, چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ اگر آپ سوسائٹی کے حساب سے وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ ایک پادری نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. اب اس پہ نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہ پھر ہو رہا ہے. تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ کیا, پادری کو ایکوپٹ کرنے کی بجائے پادری کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے, پادری بھی تھوڑے سے اس طرح کے آگے جن میں انٹرسٹ اپنا بھی انوالو ہوتا تھا اور سارا کچھ ہوتا تھا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں
کہ آپ چرچ الگ کر دیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ الگ کر دیں, اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ پادری صرف ایک وہ چرچ کے اندر ہی رہ گیا, اور ہم جو ہے وہ ہم سے مراد کی جو گورنمنٹ سیکٹر تھا, جو وہاں کی اکانومی تھی, سب کچھ تھا, اس نے پھر اپنے سارے قانون توڑے, اس نے اپنے سارے نئے قانون بنائے. اب جو ہے وہ ان کا جو ریلیجن ہے وہ صرف ایک شو کیس کیا تھا, ہم تو پھر کسی حد تک پریکٹس کر لیتے ہیں, وہ تو بالکل ہی اتوار کے اتوار رہ گئے, اور وہ بھی کچھ بہت کم لوگ رہ گئے. وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان نارمز کو جو اللہ تعالیٰ نے پہنچائی تھیں وہ صحیح فارم میں ہے, غلط فارم میں ہے, ہمیں تو اس چیز کا حکم ہے کہ ہم نے ساری کتابوں کو ماننا ہی ماننا ہے, اس میں فالو کرنا نہ فالو کرنا ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں ہیں وہ تو ان کو ماننا ہی ماننا ہے ہم نے. تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو شیلف کر دیا, بریکٹ کر دیا, سائڈ پہ لے گئے. اس میں باقی کیا بچا, پھر اس کے بعد کوئی نارمز نہیں بچیں. پھر وہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی سچویشن ہے, اس وقت وہ قابض ہیں آدھی دنیا پہ, آدھی زیادہ دنیا پہ قابض ہیں, تو ان کا ریٹ آف لا, ان کا قانون, ان کی ساری چیزیں چلتی ہیں اس میں. اور دیر از اگین نو فریڈم آف اسپیچ. آپ کسی وقت کسی کو بھی آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں, کسی بھی سیکرٹ چیز کے بارے میں آپ ایک جملہ, او یار آپ چھوڑیں, آپ کے پاس سب کے پاس, آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں, سب کے پاس آپ کے پاس فونز ہیں, سارا کچھ ہے, کوئی ایک جملہ آپ لکھیں تو صحیح ایسا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو, وہ سرکولیٹ ہی نہیں ہوگا, وہ آپ کا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا, آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ اس پہ وہ سرکل ہو جائے گا, ہائی لائٹ ہو جائے گا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو کیڑی تھوڑے ایویں کسی نے پڑھتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم, او یار دیر از نو فریڈم آف اسپیچ ایکچولی. یس فریڈم آف اسپیچ بٹ وتھ پیرامیٹر. جب پیرامیٹرز آ گئے تو پھر فریڈم کیا ہوا؟ جب باؤنڈریز لگ گئیں کہ آپ نے اس چیز کے گرد, اس سے باہر نہیں نکلنا, اس کے اندر آپ کا جتنا مرضی فریڈم ہے. یار آپ کو اس کمرے کے اندر بند کر دیا ہے, آپ کو اس, جیسے میں نے برڈز پالے ہوئے, تو ان برڈز کو میں نے بڑا کیج لے دیا ہے اور اس میں گھومتے پھرتے ہیں, اور وہ چھوٹے کیج کی نسبت وہ بڑا کیج ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں فریڈم مل گیا. واہ واہ واہ, آپ اس کمرے سے باہر جا نہیں سکتے, اس کمرے میں گھومتے پھریں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کتنا فریڈم ہے, پہلے میں بیٹھا ہوا تھا, اب یہ فریڈم ہو گیا کہ میں چل پھر سکتا ہوں, لیکن آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ باؤنڈریز اگر لگا دیں تو پھر فریڈم تو ختم ہو گیا نا. فریڈم کا جو بیسک ایسنس ہے, اس کی جو بیسک, جس کو آپ کیا کہیں گے, اس کی جو ٹرانسلیشن ہے, یا اس کا جو آپ اس کو ڈیفائن جس طرح سے کرتے ہیں, وہ یہ والی چیز نہیں ہے جس کو ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. تو اس کو کوئی اور نام اچھا سا دے لیں, بلکہ اس کو نہ ہی نام دیں یار, فریڈم آف اسپیچ کو چھوڑ دیں, کوئی اور نام دے دیں اس کو. اور کسی کو برداشت کرنے کا کوئی ایسا جملہ انگریزی میں, چلو آج ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا جملہ ہے کسی کے پاس کہ کس, ہاں باؤنڈ دا اسپیچ, پھر پھٹک کرائے گا تو میں نے بھی, وہ سب میرا بھی اکاؤنٹ ہیک کرائے گا. تو وہ نہیں, اس کو کسی اچھی طرح سے, اس میں فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا, وہ آپ کو گمراہ شاید بہت زیادہ کر دیتا ہے. اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کہاں پہ فریڈم ہے, کہاں پہ نہیں ہے, کس سے بات کرنی ہے, کیا کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی ہے. وہ آپ کو مادر پدر آزاد سا تھوڑا سا کر دیتا ہے. ہاں باؤنڈری نہیں ہے, باؤنڈری لگ گئی کہ اگر آپ نے گیند باؤنڈری کے بعد جائے گی تو چوکا ہوگا. او بھائی اندر جتنے بھی اسکور کر لے چوکا نہیں ہوگا, بھاگ مر جاؤ, چوکا نہیں کہلائے گا. وہ 4 رنز کہلائے گا, 5 رنز کہلائے گا, لیکن چوکا وہی ہوگا اگر آپ باؤنڈری سے باہر جائیں گے. تو باؤنڈریز اگر ڈیفائن ہو گئی تو پھر فریڈم تو نہیں ہوا. اور اصل فریڈم یہی ہے کہ ان باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کیا جائے اور باؤنڈریز کو مانا جائے, اور وہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے, بہتر معاشرہ بنانے کے لیے. اگر فریڈم آف اسپیچ تھا پھر تو ساری کتابیں انویلڈ ہوگی نا, پھر آپ کو اصلاح کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں اترنی چاہیے تھی, پھر تو آپ جو مرضی کرتے پھریں. لیکن پھر آپ جانور ہیں, انسان ہیں, کیا ہے؟ اگر انسان ہیں تو آپ کو کچھ پیرامیٹرز, کچھ باؤنڈریز, کچھ چیزیں جو ہیں وہ سلیکٹ کرنی پڑیں گی. آپ کیوں جمعے کے دن زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ شلوار قمیض میں آئیں, باقی دنوں میں جو سیٹرڈے کو ہے وہ آپ جین شین پہن کے آتے ہیں, آپ باقی دنوں میں جو ہے جاتے ہیں. اگین میں جو باتیں کروں گا, آپ جنازے پہ گھگرا پہن کے کیوں نہیں جاتی ہیں بچیاں, آپ جو ہے سوٹ ٹائی لگا کے جنازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ ایک جو چڑیاں ہیں وہ کیا بھوری سی بھدی سی, بڑی پیاری بولتی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن دیکھنے میں وہ ایک براؤن اور لائٹ براؤن اور کوئی رنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, اس قسم کی ہوتی ہے, مٹی کے قریب ترین چیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک چڑیا کو پکڑیں اور اس کو بڑا اچھا سا رنگ کر دیں, بڑا اچھا خوبصورت, اس کو طوطے کی طرح کا بنا دیں, کچھ 10 رنگ اس میں, اس کے دم پہ الگ رنگ کر دیں, اس کے پروں پہ, پنجوں پہ الگ, چونچ پہ الگ رنگ کر دیں, تو نہ
چڑیوں کی سوسائٹی جو ہے نہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور نہ وہ خود کہیں جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل رہے گی. حالانکہ اپنے حساب سے آپ نے اس کو بہترین خوبصورت ترین بنا لیا. پھکی جائے رنگ یار چڑیا تھا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا اس میں, اس کو آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا. لیکن ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جس سوسائٹی میں موو کرتی ہے, جن چڑیوں کے ساتھ وہ موو کرتی ہے, وہ اس کو ڈس اون کر دیں گی. تو ڈس اون ہم بھی ہر کسی کو کری جا رہے ہیں اور ہم ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار تو بھی اچھا نہیں, تو بھی اچھا ہے, تیری دوستی بھی ٹھیک نہیں, تو بھی ٹھیک نہیں. یار اپنا سرکل بڑا کرنے کی کوشش کریں, ایکسیپٹنس کرنے کی کوشش کریں, برداشت کرنے کی کوشش کریں. بات تب بنتی ہے. بڑا آسان ہے کہ یار او میں کوئی غصے والی گل برداشت نہیں, غصے والی گل ہی تو برداشت کرنی ہوتی. آسان بات, اچھی بات, میری مرضی کی بات, وہ تو نے برداشت کی نہ کی, کیا فرق پڑا. برداشت کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اور آپ بڑا پراؤڈلی جا کے کہتے ہیں او ماں جی میں غصے والی گل سی میں برداشت نہیں کی. یار وہی چیز تو برداشت کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایکسیپٹنس آپ میں آ جائے گی تو فریڈم آف اسپیچ. اس کے بعد جو آپ بولیں گے کہ میں ایسا الفاظ ایسی بات کسی کی اصلاح بھی کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ میں اس کی بات کو چیلنج بھی کر رہا ہوں, اس سے اختلاف بھی کر رہا ہوں, اس سے ڈس ایگری بھی کر رہا ہوں, لیکن آپ کا جو شائستگی ہونی چاہیے الفاظ کی, جو کلیکشن آف ورڈز ہونا چاہیے, وہ اتنا خوبصورت, اتنا پیارا, اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے لیکن وہ اس پہ افینڈ بھی نہ ہو, ناراض بھی نہ ہو. لیکن ہمارا ایک مزاج پتہ نہیں کیوں بن گیا ہے کہ ہم نے ترش بات کرنی. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر میں ڈس ایگری کر رہا ہوں آپ سے تو آپ کی تن بدن میں آگ لگ جائے میری بات سے, تب مزہ آئے گا. جب تک آپ کو غصہ نہ, جب تک آپ پڑھ کے اینٹ مجھے نہیں ماریں گے تب تک مجھے کمیونیکیشن میں مسئلہ نہیں, مزہ نہیں آئے گا. یہ مزاج جو ہے, اس مزاج سے باہر نکلنا. ایکسیپٹنس ہوگی, اگلے کی رائے کا احترام کرنا آپ کو آئے گا, تو یہ سارا فریڈم آف اسپیچ. پھر فریڈم آف اسپیچ ایکچوئل اپنی ایسنس میں جو آپ بیٹا جس بات کر رہے تھے وہ اپنی اصل فارم میں, تب مزہ آئے گا کہ ہاں اب فریڈم آف اسپیچ ہے. جس طرح سے فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے, آپ کے لائک مائنڈیڈ شام کو 8 9 10 دوست, 6 دوست, 5 دوست آتے ہیں جو ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں, اس میں جو فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے وہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے. اس میں ایک بندہ بھی ایکسٹرا آ جائے تو فریڈم آف اسپیچ گیا بھاڑ میں. ایسا ہی ہے اینی بڈی ایوری بڈی. جو گروپ آف فرینڈس ہے بیٹا آپ لوگوں کا, جو ایک 4 5 سہیلیاں جو آپ کی بہت کلوزسٹ ونز ہیں, اس وقت آپ کا ایکسپریشن نہیں, آپ کی چہرے کی رنگت, آپ کا موڈ ہی, مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہی اس میں کوئی ایک بھی کوئی انٹروڈر آ جاتا ہے تو پورے کا پورا مزاج ختم ہو جاتا ہے. اس وقت تھوڑا فریڈم آف اسپیچ کتنے جانا ہے, نہیں ہوتا نا. تو اس طرح سے احترام, برداشت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اگر آپ کے اندر احترام ہے, آپ کے اندر برداشت ہے, اگر آپ کو دوسری بات سننے کا آپ کے اندر حوصلہ ہے, پھر یس اس کے بعد اگر آپ کچھ بولیں گے تو پھر وہ فریڈم آف اسپیچ آپ کا ہوگا. لیکن اگر آپ نے کسی کو لاجواب کرنے کے لیے, اگر آپ نے کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے, کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے, کسی کو ڈسگریس کرنے کے لیے, باڈی شیمنگ کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کو جو ہے وہ اس کو کسی کو کالے کو کالا اور گورے کو گورا, یا اس کو جیسے بھی وہ کہنے کے لیے اگر کیا ہے تو یار وہ پھر فریڈم آف اسپیچ تو نہ ہوا. اور اس سب کے قوانین ان قوموں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ قانون ہم بھی اپنے پاس یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں جو ایکچوئل دعوے دار ہیں فریڈم آف اسپیچ کے. انٹرسٹنگ بات ہے نا, یہ فریڈم آف اسپیچ کی جو اصطلاح ہے وہ بھی وہاں سے آئی, اور فریڈم آف اسپیچ کے اگینسٹ جو سارے قوانین بنے. ابھی باڈی شیمنگ کا ایک نیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا قانون ہے, اس میں پہلے کہہ دیا جاتا تھا لیکن اس پہ بھی انہوں نے لگا دیا. اور بھائی ہمیں کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ, اور ہر جگہ پہ ریسزم کے لیے جو ہے نا وہ ہر میچ سے پہلے گھٹنا ٹیک کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا ہر میچ سے پہلے جو ہے ایک وہ لیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریسزم کے خلاف ہیں اور سارا کچھ ہے اس میں. تو فریڈم اس کا مطلب ہے نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. پیرامیٹرز ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان سب باؤنڈریز کا آپ کو پتہ ہے, اس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیا ہے, وہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں, اپنا معیار اتنا انسانی طور پہ بلند کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد جو آپ بات کریں گے نا وہ پھر اچھی بات ہوگی, شائستہ بات ہوگی, شگفتہ بات ہوگی, اور وہ بات جو ہے پھر آپ کے فریڈم آف اسپیچ کے انڈر آئے گی. آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. آپ نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا. آپ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کسی سے بھی بات کرنے کے لیے, کسی کو ڈسگریس کرنے کے لیے اپنی سطح سے, اپنے معیار سے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں. تو انسانیت تو یہ ہے کہ آپ بڑا کب بنتا ہے جب کسی دوسرے کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ویسے بڑا نہیں بن پائیں گے آپ اس میں جب تک آپ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں. ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ ان لوگوں کو جن کا آپ مزاج جو ہے وہ آپ کے برابر نہیں ہے. بہن بھائی سب لوگ کزنز, اس میں یار بہن بھائیوں کا آپس میں, میرے 3 بچے ہیں, تینوں کا مزاج نہیں ملتا.
وہ تینوں ڈرامے گئے سارے اپنے اپنے پر. لیکن آپ نے کیسے ان کو ساتھ لے, ایک گھر کے اندر, ایک باؤنڈری کے اندر, ایک چیز کے اندر کیسے لے کے چلنا ہے؟ ان تینوں نے اپنے آپ کو برداشت کیسے کرنا ہے, انہوں نے باپ کو برداشت کیسے کرنا ہے, ماں کو برداشت کیسے کرنا ہے, کزنس کو برداشت کیسے کرنا ہے. جب تک وہ سارے پیرامیٹرز ویسے نہیں جائیں گے, جب تک وہ ایکسیپٹنس جب تک نہیں ہوگی, تب تک یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا پھر یہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گی. اور یقین جانے گورے کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ یار آپ لوگوں نے اپنا خاندانی شرازہ گرا دیا, استادوں کی تکریم گرا دی, دوستوں کا احترام گرا دیا, ماں باپ کی رسپیکٹ گرا دی. یار ہم نے ایک جملہ چھوڑا فریڈم آف اسپیچ, تو تسی ہوتے آپس لڑ مر گئے یار. واو, سو سمپل, سو کیجول. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. اینی ادر کوشچن؟ سر میں یہ کہتی جی بیٹا. یہ جو آپ نے پیشنس اور مزاج کی بات کی ہے, اگر ہم لوگ یہ سمجھ لیں, چھوٹی سی بات ہے ہماری سوسائٹی ہم ہیں, ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بات غلط یا صحیح نہیں ہوتی, ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی بھی جو لوگ ہیں, کسی کے بھی اوپینینز ہیں, ہم نے بس یہ سوچ لیا ہوا کہ یا تو غلط ہے یا تو صحیح ہے, یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے ہمارے مزاج اور پیشنس جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے جو پہلے ہم ساری باتیں کر چکے رہے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ یار تھوڑا سا پیشنس, تھوڑا سا حوصلہ. اور آپ کو اگر تھوڑی سی آپ انتظار کر لیں, بڑا آسان ہوتا تھا. میرے دوست وغیرہ جو ابھی تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, جب تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا, دوست وغیرہ آ کے ہم سے پوچھتے تھے یار وہ پھڈا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. خاص طور پہ جب نئے شادی شدہ بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا پیشنس لیول, کیونکہ آپ نے اپنے جو ہے نا وہ اینٹیناز ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار اس نے ایسے کیا, کیوں کیا, اچھا ایسے کیا, ہر وقت میتھمیٹکس چل رہی ہوتی ہے بیچ میں. تو میں انہیں کہتا ہوتا کہ جب کوئی ایک بات ناپسندیدہ ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات جس پہ آپ کو غصہ آیا ہے, یار آپ نے جو فرسٹ ریئیکشن اس پہ آپ کے ذہن میں آیا ہے آپ نے وہ ہولڈ کر لینا ہے. یہ آپ سب کے لیے بھی ہے. جو فرسٹ ریئیکشن اس بارے میں آیا ہے, اس چیز کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں جو آپ کو غصہ ہے, فرسٹ ریئیکشن آپ نے ہولڈ کر لینا ہے. اور فرسٹ ریئیکشن آپ ہولڈ کر لیں گے نا, تو اس کے بعد جو بھی ریئیکشن ہوگا وہ جو ہے وہ اتنا ہارمفل, اتنا ڈینجرس, اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہوگا جتنا آپ کا فرسٹ ریئیکشن جو ہے وہ ہوگا. تو یہ ایک سچویشن, یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی فیملیز میں, اپنے دوستوں میں, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو جب غصہ آیا ہے تو آپ نے فرسٹ ریئیکشن جو ہے وہ ہولڈ کر لینا. اور آپ یقین جانیں آپ کی زندگی اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی جو ہے نا وہ بہت آسان, بڑی اچھی ہو جائے گی اس میں. یہ ایک میرا خیال, ایک ریکویسٹ میری آپ سمجھ لیں, ایک بابے کی ایڈوائس سمجھ لیں, جو بھی آپ سمجھ لیں, آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. فریڈم آف اسپیچ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ کے پاس اگر باقی پیرامیٹرز جو ہم نے شیئر کیے ہیں, ڈسکس کیے ہیں, اگر وہ پورے ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بہت مزہ لیں گے اس چیز کا کہ یار یہ اچھی باتیں تھیں. آئندہ جو ہے ہم دوستوں کو بھی بتائیے جا کے اس میں کہ یار یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے, اگر ہم اس معیار پہ آ جائیں. لائسنس کے میں نے بات کی تھی کہ وہ ایک لائسنس کا ایک پیرامیٹر ہے. 18 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ کو لائسنس نہیں ملتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے کئی ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5 بندے مار دیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پستول کا لائسنس مل جاتا ہے ڈزنٹ مین کہ یو کین کل اینی بڈی. فریڈم تو آپ کو مل گیا ٹو ہولڈ دا پسٹل, ٹو کیری دا پسٹل اور واٹ ایور, بٹ ڈزنٹ مین یو کین کل اینی بڈی. تو وہ ان چیزوں کا اگر آپ کو ذمہ داری کے ساتھ احساس جو ہے, اگر آپ کو اس چیز کا پورا ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس مزے کی ہے, پھر آپ اس فریڈم کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ورنہ آپ ڈرتے رہیں گے, لوگ آپ سے ڈرتے رہیں گے, آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں گے. تو ایکسیپٹیبل بنیں, لوگ آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس بیٹھیں, آپ کے ساتھ باتیں کریں, زیادہ بہتر ہے. نہ کہ کہیں کہ یار پھر کوئی عجیب جی فضول جی گال کر دے گا تو کی کریں گے اس میں. تو یہ ایک بیسک کرکس ہے. اینی بڈی ایلس؟ 4 بج رہے ہیں. سر میں نے دیکھا کہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے جس کو اتنا اس کو نالج ہوتا ہے, اور وہ بھی اگر رائٹ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی سے مطلب کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے تو اگر اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے کہ, لیکن وہ تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے. مرشد پوائنٹ آف ویو ودان دی تو گل کر رہے ہیں نا میں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو تو آپ ضرور کریں, لیکن اس میں اگر آپ کے پاس پوائنٹ آف ویو پراپر نہیں ہے, آپ کو اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے پوری, آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہے, تو پھر کلیکشن آف ورڈز ول بی ڈفرینٹ.
لیکن اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اس چیز کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے, آپ کو انفارمیشن نہیں ہے اس چیز کے بارے میں پوری, کوئی بندہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے, کوئی چیز سمجھا رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, حالانکہ آپ کے پاس اس کا پورا وہ نہیں ہے اس میں, اور آپ اگر اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اگر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار میرے خیال میں ایسے ہے تو مجھے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے, تو وہ آپ سے لڑائی نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے نہیں تینوں نہیں پتا, او میں جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو وہ تو فی الحال ہے نا چھتر, تو وہ اس مقام پہ, اس لیول پہ, اس چیز پہ نہیں پہنچنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے, چیزیں دیکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دانت کی درد ہے جیسے بھی ہے, وہ اس کو آپ کو میڈیسن دیتا ہے, سارا کچھ ہے. اچھا, اب جاتے ہوئے راستے میں ایک جو ہے یہ ادھر لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے نا, وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر, وہاں پہ بھی وہ پلوس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کا خیال رکھنے کے لیے اور نیک نیتی کے ساتھ, اور وہ بھی اس کا خاندانی پیشہ ہے, وہ چوتھی پانچویں پیڑھی چل رہی ہے اس کی بھی, لیکن اس کا انٹلیکٹ لیول, وزڈم اس کا اتنا ہی ہے. اور اگر آپ اس کو جا کے کہیں گے, اور وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے وہ آپ کا دانت نکالے گا اور ایسی انفیکشن چھوڑے گا کہ کمال ہی ہو جائے گا اس میں. تو یہ پھر آپ کی چوائس ہے, کر تو وہ بھی ٹھیک رہا ہے, نیت بھی ٹھیک ہے اس کی, خلوص فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا, سارا خاندان اس کا یہ کام کرتا ہے, لوگوں کے دانت خراب کرتا, ٹھیک کرتا رہا ہے. تو وہ بھی, اور آپ اس کو کہیں گے کہ یار نہیں ہو یار, اس میں مطلب میرے پیٹ میں درد تھی, اب صبح ایسا تھا, وہ میں فیصل آباد سے آ رہا تھا تو راستے میں ہم نے وہ دل کیا کہ یار بارش ہو رہی ہے تو کوئی گندی سی چیز کھانی ہے. تو ہم نے ایک جگہ پہ, ایک ڈھابا تھا, وہاں پہ ہم رک گئے. تو وہاں پہ ہمارے لڑکے جو ٹیم کے تھے وہ اترے اور جا کے انہوں نے ڈھابا شابا چیک کیا. ہم ایسے مذاق کرتے کہ پتہ نہیں بارش کے پانی میں کہاں پلیٹیں دھوتا ہوگا, بارش میں ایسے کر کے چمچ صاف کرے گا, گندے ہاتھوں سے کیا کرے گا. وہ جی واقعی ہو جیسی. اور وہ اچھا وہ گئے, سارا کھا پی کے وہ نان چنے کھائے اور وہ واپس آ گئے. واپس آ کے جب میم دو اتنے تھے, ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, بابو لوگ تھے, وہ ٹیم گئی, وہ باہر کھانا کھا کے باہر ڈھابے پہ بیٹھ کے واپس آ گئے. راستے میں واپس آتے راستے میں بتایا کہ سر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیسے پلیٹیں صاف ہوئی ہوں گی, تو سر واقعی ایسے ہی تھا کہ بارش کا پانی سر شاید صاف ہونا تھا, کیونکہ وہ جو ٹب رکھا تھا پلیٹیں دھونے والا, وہ ترپال کا پانی اس کے اندر گر رہا تھا, بارش کا پانی بھی اس کے اندر تھا, ترپال کا پانی. اور وہ اتنے خلوص سے, اتنی چاہ سے, نہیں سر کوئی چیز خراب نہیں سر, تو جا کے دیکھ لو سر, اور یہ ایسے ہی کہہ رہا تھا اور سارا کچھ تھا. اچھا صبح میں آج جب میں اٹھا تو باقاعدہ مجھے چکر آ رہے تھے. میں نے کہا یار آج میرا خیال ہے 2-3 چیزیں تھیں, دفتر میں بھی کام تھے, یہاں پہ بھی حاضری دینی تھی, قاسم بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار پہنچنا چاہیے. تو بیگم کو کہا کہ یار مجھے چکر آیا. اس کو میں قصہ بتا چکا ہوا تھا کہ یار یہ جو ہے ایک ایسی سچویشن ہوئی, ہم نے وہاں بڑے شوق سے بتایا کہ ڈھابے پہ کھانا کھایا, نان چنے, یہ وہ سارا کچھ اس میں. تو وہ بالکل ایسی جگہ تھی اس میں جہاں پہ ترپال کے پانی سے جو ہے نا ہم نے برتن دھلے ہوئے تھے. خیر وہ کوئی منرل واٹر کی بوتل تھی, اس نے اس سے ہمیں اب منرل واٹر کی بوتل تو تھی, اس کے اندر پانی کون سا تھا سانو نہیں پتا. تو وہ اس نے دھو کے خیر ہمیں وہ کھلا دیا. تو مجھے اب میں چیک کر رہا ہوں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آج ڈے امپورٹنٹ ہے, 2-3 ایونٹس ہیں, میں جانا ہے تو کیا کروں گا. تو ایک آپشن یہ تھی کہ یار نہیں یو شوڈ ریسٹ. بیگم نے کہا کوئی میرے تو بھی ڈاڈی ہے ایمان سے, میں پلی لے رہا ہوں کہ یار تو کیا چھٹی کر لیں, میں لیٹ جاؤں. اس نے کہا نہیں ایسا کریں, آپ کو سونف لا کے دیتے ہوں, ایسے ٹھیک وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. اگر وہ یہ کہتی کہ نہیں یہ چکر ہے, ہو سکتا تمہارے دل کو کچھ ہو رہا ہو, میرا خیال ہے تم بوڑھے ہو گئے ہو, تم مرنے والے ہو اب, تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یہ والی بھی ٹیسٹ کرا لو, یہ بھی ٹیسٹ کراؤ, یہ بھی ٹیسٹ کرا لو. لیکن اس نے کہا کہ یار کل کا تم نے واقعہ بتایا ہے, تو گندی چیز کھایا ہے, اور تھوڑی سونف کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتا تھا, وہاں پہ جا کے میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو وہ تو کہتا آ جاؤ جی آ جاؤ لیٹ جاؤ. یہی ہوا ہے. ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز ہاسپٹل والے, تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اس میں کہ وہ تمہیں پتہ ہوگا وہ ان کے پاس کچھ بھی چلا جائے نا, کوئی بھی بیماری ہو, وہ 2 اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں. ہاں تو وہ وہ کہتے ہیں آیا نا بندہ, کیونکہ وہ خود ہارٹ پیشنٹ ہے. تو اگر آپ کو اوبیسٹی بھی ہوئی ہے, اس پہ بھی آپ گیس چڑھتی ہے, اور آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس کو, کیونکہ بالکل میدا ساتھ ہی ہے, تو آپ کا ہارٹ پریشرائز ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کو ذرا سا ہوا ہو نا, تو وہ کہتے ہیں یار تیرا ہارٹ نہیں ٹھیک ہے, ٹھہر جا لیٹ. تو
5-8 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ उसमें। तो वो सिर्फ ये आपकी कैपेसिटी में पता होना, जैसे अभी शायद आज से शायद 2-3 लोगों का परसेप्शन शायद चेंज हुआ हो इसके बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कि यार उतना ही हमें पता था, वो पता होना ज़रूरी नहीं है। जब किसी मौजू पे किसी चीज़ पे बात करनी है तो फिर आप अगर तालिब इल्म बन जाएं, मैं आपको शुएब मंसूर की मिसाल दूँ। शुएब मंसूर लोग जानते होंगे जो ड्रामा और फिल्म और चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने एक ड्रामा बनाया, एक गाना बनाया था खानू सम्राट के साथ, महर हसन और खानू सम्राट थी। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो वो एक इश्क के नाम से मैंने बनाया था, जो शेखुपुरा में वो हिरन मीनार के ऊपर उसको लिटअप करके सारा शूट किया था लॉन्ग टाइम बैक। तो उसके बाद शुएब मंसूर साहब, क्योंकि वो मेरे दोस्त नहीं थे, मैं उनका दोस्त था। वो कहते हैं मेरे दोस्त ने मैं तो मैं उनसे अपनी दोस्ती जताता था। तो वो उन्होंने देखा, तो मुझे नहीं पता था कि वो उसके बाद उन्होंने एक इश्क के नाम से एक जो सुप्रीम इश्क एक गाना बनाया था, जिसमें ईमान अली और सारा था उसमें, बड़ा ज़बरदस्त एक गाना, बहुत बड़ा गाना बनाया था। तो उन्होंने बुलाया मुझे, और वो मतलब मैं पता नहीं पैदा भी नहीं हुआ था तब से प्रोडक्शंस कर रहे हैं, और बड़ी प्रोडक्शंस कर रहे हैं 50-50 और ये वो सारा कुछ ड्रामे सारा प्रोग्राम्स उन्होंने किए हुए। तो वो आज तक मुझे याद है, इतने तालिब इल्म बन के मेरे से पूछ रहे थे, अच्छा तुमने ये कैसे किया था, अच्छा ये जी कहाँ से आई थी, अच्छा कैमरा जी पूरा का पूरा लिट कैसे किया था। हालांकि उनके शागिर्दों के भी शागिर्दों में के शागिर्द हैं हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन इतना मुझे अभी तक याद है, इतना स्टूडेंट बन के उन्होंने इतना जो है वो अपने आप को रोक के और आपको बड़ा करके, तो किसी दिन आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने फेलो को, अपने पेरेंट्स को, सचमुच अपने उस्ताद को दिल से बड़ा जान के आप कुछ करेंगे ना, तो आपको वो इतना अच्छा रिस्पांस देगा, इतना आउट ऑफ द वे फेवर्स देगा। लेकिन हमारा एक कल्चर ये बन गया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में कि नहीं यार मैंने उसको जो है उसको, और एजुकेशन जहाँ से बात है वो आपने कभी नहीं छोड़नी, वो आपने तालीम जो है वो कोई भी एक बात हुई है, अभी भी अगर हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है तो गो एंड गूगल इट, और इनके पास नंबर्स या फेसबुक वगैरह पे चीज़ें अगर आप देखें मुझे, तो ट्विटर वगैरह पे मैं हूँगा ही, तो वहाँ पे आप जो है मुझे साथ शेयर कर सकते हैं चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं कि यार नहीं आपने वो बात की थी ना, वो इट वाज रबिश एक्चुअली, बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐसे हैं, मेरे लिए भी लर्निंग होगी। वरना मैं कहानी सुना जाऊँगा, तो कहानी सुन जाओगे, फ़ायदा कोई नहीं होना। तो मज़ा इस चीज़ का है कि आप भी उसके बाद भी इंटरेक्ट करें, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे, सारे जो नॉर्मल गैजेट्स हैं, यूट्यूब वगैरह पे मैं अवेलेबल होता हूँ, तो उसमें वो करें और वहाँ से चीज़ें देखें कि यार वहाँ पे डिस्कस करें चीज़ें क्या देखनी है, डिस्कस करें कि यार ये पॉइंट जो है उस वक्त रह गया था, या आज शाम को जो आप सोएंगे कि यार एक आदमी ने पूरे का पूरा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ही मलियामेट कर दिया, नहीं छड़ना में। लेकिन कम अप विद गुड रेफरेंसेस एंड आस्क, डोंट चैलेंज। जो पहले बात हुई थी ना कि हम जो है ना अगले को चैलेंज करने के लिए कर रहे होते हैं, आस्क देम कि यार नहीं, ये नहीं समझ आई, तब मज़ा आता है उन चीज़ों का। तो वो आपका जो क्वेश्चन था उसका सिंपलेस्ट, बहुत लंबी कहानी में सुना दी, लेकिन सिंपलेस्ट आंसर उसका जो है ना वो यही था कि अगर आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होगा, आप किस तरह से उससे पूछ रहे होंगे, उसको बता रहे होंगे। हाँ, अगर आप नॉलेजफुल नहीं हैं और आप उसको बता रहे होंगे तो फिर तो फड्डा होएगा ना, फिर तो होगा। तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त का कि यार नहीं, मैं इस मौजू पे, बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ अभी भी होता है कि हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं कि यार ये काम ऐसे, तो हम भी कहते हैं कि यार नहीं, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, कल बैठते हैं दोबारा इस पर, मुझे चेक करने दो इसको। इसमें कोई भाम नहीं, गलती नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट ही करेगा। वो ये नहीं कहेगा ले बेवकूफ़ बड़ी सीट से बैठे हैं, कुछ नहीं पता नहीं, वो कहेगा अच्छा यार नहीं, जेन्युइन बात करेगा, ये बिला वजह गोली नहीं कराएगा। तो ये चीज़ें इसमें। एनी अदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सही, असल में ना मेरे ख्याल से ये स्पीच जो है ना ये डिपेंड करता है कमेंट के ऊपर। अगर आपकी मोशत ठीक है, वो कहते हैं पंजाब की मिसाल है, जिन्हों के घर जाने उन्होंने कमले के सियाने, तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, जो लोग जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, जिनकी ज़्यादा है, उसकी बात मानी जाती है, और जिसकी बात नहीं है उसकी बात को समझा ही नहीं जाता, हालांकि चाहे वो अच्छी बात है। अच्छी बात का पैरामीटर क्या है? क्या लोग भी कहते हैं अच्छी बात है, या सिर्फ आप कहते हैं कि अच्छी बात, मैंने अच्छी बात की है? वो तो देखना पड़ेगा ना। और जिसके पास दाने हैं, यस बात ठीक है उसमें, लेकिन शायद जिसके पास दाने हैं उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा। वो एक थोड़ा सा बहुत अभी कल परसों इधर से बरकत मार्केट के करीब एक पुल बन रहा है, वहाँ पे नीचे एक अंडरपास है, ये ओवरहेड बन रहा है।
اکبر چوک. تو اس کے پاس سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو دیکھ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی دکانیں ہیں جو رول گئیں. لیکن بیسک مقصد کیا تھا, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا تھا, یا آئندہ آنے والے وقت کے لیے کیا تھا, کہ وہاں پہ ایک اچھا پل بن جائے گا اور ٹریفک کا فلو جو ہے وہ وہاں پہ آرام سے ہو جائے گا. تو بگر پرسپیکٹیو اف اٹ از رائٹ, بگر پرسپیکٹیو کے لیے چھوٹی چھوٹی پرسپیکٹیو کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا وہ پھر وہ کمپرومائز ہوتی ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا دانے, یس وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا, اس دن میں ایک ویسے ہی دیکھ رہا تھا, کسی نے شرارت میں لگایا ہوا تھا کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ انڈیا کا کوئی تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے ایئر انڈیا جو ہے وہ بیچنے لگے ہیں. تو اگر ہم امبانیز کو یا ان لوگوں کو یا باقیوں کو ہم بیچنے لگے ہیں تو کسی اور کو اعتراض تو نہیں ہے. تو بھئی امبانی خریدے گا نا, ایئر لائن امبانی خریدیں گے یا اس قسم کے لوگ ہی خریدیں, میں آپ تو نہیں خرید سکیں گے. تو اگر اس پہ آپ یہ بیٹھ کے کہ یار ساڑھا تو حصہ ہی نہیں آیا, اسی بھی ایئر لائن خرید لینی سی, تو یار وہ ایک پرسپیکٹیو جو ہے ایک چیز, وہ اتنا پھر آپ کے پاس دانے اتنے ہونے بھی چاہیے, یا پھر آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اکوپڈ کریں, اپنے آپ کو اس معیار پہ پہنچائیں. اور آپ یقین جانیں کہ جن کے گھر میں دانے ہیں نا ان کی اگلی نسل رل جاتی ہے. ایسے ہی ہے, وہ دانے اتنے زیادہ کام نہیں کرتے. اور جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں, جو اسٹرگلرز ہوتے ہیں, ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں, کیونکہ جن کے دانے ہوتے ہیں وہ آگے تک نہیں لے کے چل رہے ہوتے چیزیں اس کو, وہ اسی چیز میں ہوتے ہیں کہ یار ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا. ایک نسل, دو نسل فنش, پھر تیسری نسل کو دوبارہ سے دے ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تھینک یو جی, یو آر گڈ لسنرس. اور اسی طرح سے برداشت کر لیے گا جسے مجھے برداشت کیا. تھینک یو. وہی چیزیں اس میں جی 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 ہیں اور ویسے بھی اس میں آ رہی ہیں کہ ایک غصے پہ قابو اور ایک برداشت جی 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 جی. اور اگلا بھی بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھیں. اگر آپ کے پاس نالج ہے بھی اور آپ صحیح بھی بات کر رہے ہیں, اس کی سنیں تو صحیح. ہاں, اگر آپ اس کی سنیں گی نہیں, نالج بھی نہیں ہے اس کے بعد, سمجھ لیں. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی برداشت کریں. اس کے بعد جو آپ بات کریں گے وہ پھر اس فریڈم آف اسپیچ کے انڈر آئے گا, وہ پھر فریڈم کے اسپیچ کے اندر آئے گا. تھینک یو جی, تھینک یو ایوری ون.